बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश राज। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। रोज़ आपसे कहते हैं कि अगर आप अपने दिन की रूटीन को खूबसूरत चाहते हैं करना, अगर आप अपनी रूह को इत्मीनान में देखना चाहते हैं, तो खुदारा अपनी रूटीन पॉजिटिव कीजिए। जैसे ही सुबह उठते हैं, बेदार होते हैं, नींद से आँख खुलती है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए। नमाज से, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ कीजिए, क्योंकि इस वक्त जहाँ हम दुनियावी झंझटों में अपने ख़ुद को मसरूफ़ कर रखा है, हर वो आसाइश हासिल करने की हमें एक लगन सी है, उस वहीं पे हमारी रूह जो है वो अब इत्मीनान चाहती है, सुकून चाहती है, और जो सुकून है वो यकीनन ज़िक्र इलाही से ही मिलता है। तो इस खूबसूरत रूटीन को अडॉप्ट कीजिए तो देखिएगा ज़िंदगी यकीनन बहुत खूबसूरत है, और ये मज़ीद खूबसूरत तर होती चली जाएगी। आज का टॉपिक बहुत अहम है। जैसे मैंने बात की ना कि हमारी ज़िंदगी में हमें सुकून चाहिए, हमारी रूह जो है वो हमसे अब डिमांड कर रही है कि मुझे इत्मीनान चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे 24/7 जो है वो क्यों तुमने इतना बेजार कर रखा है। उसी से रिलेट करता आज का हमारा टॉपिक है, जो यकीनन हमारी इसने रूह को बेजार कर दिया है, हमारी रूह को इसने उकताहट का शिकार कर दिया है। क्या है? समाजी बुराइयाँ। अब उन बुराइयों में बहुत कुछ आ सकता है। जैसे हम देखें, हम नाप तोल में कमी कर रहे हैं, हमारे इखलाक अच्छे नहीं हैं, हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। आप देखिए किस तरह से हम रिश्तों की, जब हम बात करते हैं कि रिश्तों की कितनी खूबसूरती है, कितनी वैल्यू है, वहाँ पे अब बेएतमादी का एक सिलसिला हमें देखने को मिलता है। तलाक की शरह देखें किस तरह से आम होती चली जा रही है, और रीज़न उसके पीछे क्या है? एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बुराइयां हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में जगह बना ली है, और इसकी जगह बनाने की वजह से हम बात करते हैं, हम पढ़ा लिखा तबका है, हम पढ़ा लिखा मुआशरा है। अनफॉर्चुनेटली हमने पढ़ा तो है, अमल नहीं किया। बात जब अमल पे आती है वहाँ पे हम मार खा जाते हैं। हम बात करें अपनी इस्लामी तालीमात को देखें, हम बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की, कोई जो यकीनन जिन्होंने हमें प्रैक्टिकल अमलन करके दिखा दिया कि आपने ज़िंदगी किस खूबसूरती के साथ गुजारनी है। कोई किसी फ़िरके में ना पड़ो, कोई ज़ात पात का जो है वो कहीं भी जो है वो नहीं कहा गया। आज हम बात करते हैं इक्वल राइट्स की, आज हम बात करते हैं सोशल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले हमें बता दिया कि ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है। अगर हमने इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की होती तो आज यकीनन हमें ये जो हम समाजी बुराइयों की बात कर रहे हैं, इखलाकी माशरती बुराइयों की बात कर रहे हैं, हमें इस पे बोलने की ज़रूरत ना पड़ती। बट अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को दुनियावी कामों में इस कदर मगन कर लिया कि हम भूल गए कि कुरान, इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमसे क्या तकाज़ा कर रही है कि ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है। तो यही जनाब आज का हमारा टॉपिक है। सेंसिटिव भी कह सकते हैं और एक कड़वा सच भी कह सकते हैं, जो इस वक्त हमारे माशरे की एक भयानक शक्ल है, एक तस्वीर है जो हम देख रहे हैं, और इस तस्वीर को हमने खूबसूरत बनाना है। और ये मेरी, आपकी, हम सब की इसमें ज़िम्मेदारी आ जाती है। सिर्फ 2-4 बातें कर लेने से, 1-2 प्रोग्राम करने से ये बुराई कभी ख़त्म नहीं होगी, जब तक इंडिविजुअली हम अपनी ज़िम्मेदारी को ना समझें। आज हमने सच सवेरा ने, सच सवेरा की टीम ने, सच टीवी के मैनेजमेंट ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा है, और वो ये प्रोग्राम लेकर आई है। तो ये प्रोग्राम यकीनन हम सब की ज़िंदगी को बदलने की एक कोशिश है। अब इस कोशिश को हम सब ने आम करना है। मेहमान का तारुफ़ करवाती हूँ ताकि जल्द से जल्द हम इस अहम टॉपिक पे गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। टीचर की जब हम बात करते हैं, उस्ताद की बात करते हैं, यकीनन इंसान की किरदार साजी करने में उस्ताद का, जहाँ वालिदैन की बात करते हैं, उसके बाद उस्ताद का बहुत अहम रोल होता है कि मुआशरे को एक खूबसूरती की तरफ लेके जाना, लोगों की जो है वो तरबियत करना, किरदार साजी करना, हमारे नौजवानों को निखारना, बनाना, संवारना कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी, उसमें हमारे उस्ताद का भी बड़ा अहम रोल होता है। तो जनाब आप माहिर तालीम है जी, प्रोफेसर डॉक्टर राव मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्रोफेसर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक है। बीइंग अ टीचर मैं चाहूँगी कि नाज़रीन की आसानी के लिए एक दफ़ा आप, जो हम समाजी बुराइयों पे आज तज़किरा करने जा रहे हैं, आप इसकी डेफिनेशन बता दें, वजाहत कर दें कि आया समाजी बुराइयाँ कौन कौन सी हैं। हाँ, समाजी बुराइयों से पहले तो समाज को समझना ज़रूरी है कि समाज किसे कहते हैं। असल में मुख्तलिफ अफराद, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ ज़बानों के जब कहीं रह रहे हों, वो समाज तश्कील पा जाता है खुद ब खुद। यकीनन।
اس میں ضروری نہیں کہ سب، جیسے اب آپ نے پیاری شروعات میں تمہید کی، ضروری کہ وہ معاشرے میں تمام لوگ مسلمان ہوں، اس میں عیسائی بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، بدھ بھی اور جو بھی ہوں، لیکن جب وہ ایک رہ رہے ہیں، جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو وہ ایک سماج تشکیل پاتا ہے۔ اور آپ نے بہت پیارے طریقے سے بتایا کہ وہ ہر وہ چیز جو مثبت اثر ڈالے وہ اچھائی ہے، اور جو منفی اثرات اسی لوگوں پہ، انہی افراد پہ ڈالے وہ برائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب اس میں آپ نے کہا، اسلام کا ذکر کیا، سماج میں دونوں طرح کی، روح کی بھی طمانینت اور مثبت ہونا، اور جسم کو بھی محفوظ رہنا شامل ہے۔ تو تمام ایسے عوامل، اب یہ تھوڑے سے تفصیل آ جائے گی کیونکہ سارے شاید میں نہ گنوا سکوں، تمام ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ معاشرے میں یا سماج میں دیکھتے ہیں، وہ اگر تکلیف دہ ہیں تو وہ برائیاں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، بد اخلاقی، چوری، ڈکیتی، سنیچنگ۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ طلاق کی شرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طلاق کے ساتھ ساتھ عورتوں پہ تشدد، جہیز، یہ میں برائیوں کا ذکر کرتا ہوں، جہیز ہونا، مہر وقت پہ ادا نہ کرنا، انصاف کا فقدان، یہ بھی ایک بہت بڑی سماجی برائی ہے۔ لوگوں کا نشے میں مبتلا ہو جانا، نشے کا کاروبار کرنا، میں اصل میں چیدہ اس لیے گنا رہا ہوں کہ پھر یہ سورسز ہیں باقی برائیوں کے۔ اسی طریقے سے غیبت، آپ نے دیکھا ہو کہ ہم، ابھی آپ نے ایک لفظ کیا کہ عدم برداشت، عدم برداشت سے زیادہ آپ میں ایک غرور بھی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا نہیں ہے، یہ ایک سماجی برائی ہے۔ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں تو جو کچھ کہہ رہا ہوں عقل کل ہوں، اور باقی جو ان سے ہیں وہ، اس سے پھر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے تمام ایسے عوامل جس میں کہیں بھی لوگوں میں، معاشرے میں ایسے چیزیں پیدا ہوتی جائیں کہ لوگ ریاکشن میں آپ سے انتقام لینے کا سوچنے لگیں، جیسے کہ رشوت آپ لیتے ہیں، آپ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ بھی سماجی برائی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو نہیں لے سکتے وہ پھر کوئی بے روزگاری سے جنم لینے والی جون سی برائیاں ہیں وہ بھی سماجی برائی ہیں، جرائم کی طرف چلا جانا، اور جا رہے ہیں نوجوان۔ پھر اب یہ ایک بہت اچھی بات آپ نے شروع میں کی کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اور صرف ڈگریاں لینا، تعلیم کے ساتھ تربیت کا فقدان اور اس کی کمی بھی سماجی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تعلیم و تربیت، بات کر لی ہم نے صرف، تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا تا وقت کہ مجھے نہ دیکھیں، بڑوں کو نہ دیکھیں، عمل اور سب کو نہ دیکھیں، اپنے سے ارد گرد کے لوگوں کو۔ تو یہ ہے سماجی برائیوں کی، میں نے ویسے مکمل نہیں گنوا سکتا کیونکہ وہ بے شمار ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس ٹائپ کی، اس طرح کی تمام چیزیں سماجی برائیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ڈیفینیشن یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پروفیسر صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، یا ہم جن ڈگریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم وہ دنیاوی تعلیم کی بات کر لیں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ان برائیوں کا شکار ہونا ہے، بلکہ ہر جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ تلقین کی گئی ہے۔ تو آیا اس وقت ہمارا معاشرہ یہ ان تمام تر سماجی برائیوں میں کیوں جکڑ چکا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو آپ نے چونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بات کی، اور یہی حاوی ہے اس وقت، اگر دیکھا جائے کہ یہ وہ تمام تعلیمات ہیں کہ جو غیر مسلم بھی انہی پر عمل کر کے اچھا سماج قائم کیے ہوئے ہیں، وہ باتیں جو اپنے آبا کی تھی اپنائی غیروں نے۔ تو اسلام میں آپ نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے لی، عبادات کر لی، سارا کچھ کر لیا، لیکن آپ نے قرآن بھی پڑھا، رٹے کے طور پہ پڑھا، سمجھا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قرآن میں احکامات کیا ہیں، آپ نے ڈیپلی اسے پڑھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ نے تو پہلے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ دوسری تعلیم نہیں، آپ کو تو اسلامی تعلیم بھی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں گئے، کسی علماء سے ملے، انہوں نے آپ کو سمجھا کے نہیں بتایا کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور کیسے آپ کے اندر خون میں صلاحیت کرنی چاہیے۔ آپ کے ماں باپ تھے، وجہ بتا رہا ہوں نا، آپ کے ماں باپ تھے، انہوں نے آپ کی اچھے
کھانے پہ، اچھے پہننے پہ، آپ کی سہولتوں پہ تو بڑے توجہ دی، لیکن یہ توجہ نہیں دی کہ آپ بڑے انسان کیسے بن سکتے ہیں اور آپ کس طریقے سے نہ صرف اپنے لیے دوسروں کے لیے منفعت بخش کیسے ہو سکتے ہیں، اچھا انسان اپنا ہونا فائدہ یہ کرنا، ضروری ہے۔ نہیں اپنا فائدہ تو بتایا کہ کیسے تم حاصل کر سکتے ہو، یہ بن جاؤ گے، تم بڑے ہو جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے، یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر بن کے تم کیا خدمت کر سکتے ہو قوم کی، یا انجینئر بن کے کیا کر سکتے ہو، یا جج بن کے کیا کر سکتے ہو، یا بزنس معاشرے مین کے لیے میں کتنے مفید کس ہو تم۔ طریقے سے ایمانداری سے، تو یہ تربیت کی کمی، یعنی گویا تعلیم اور تربیت کٹھی نہیں چلی، یہ وجوہات بنتی چلی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ماں کے اور یعنی سماج میں ماں کے گود سے، اور اس میں اسکول بھی آ رہے ہیں، اس میں ہم بھی آ رہے ہیں، اس میں معاشرہ بھی آ رہا ہے، اس میں آگے سے رسپانس دینے والے بھی، تو اس کے ذمہ دار بھی تمام ہیں اور اس کے افیکٹی بھی تمام ہیں۔ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر صحیح سمجھ تو آپ بچی ہوئی ہیں یا میں بچا ہوا ہوں، یعنی اگر میں برائی کر رہا ہوں تو ٹیکنیکلی ایک انگلی میری دوسروں کی طرف ہے، تو 3 میری طرف اشارہ، یہ میں، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارا کیا جا رہا ہے، ہم نے تو پیسے کما لیے، ہم نے تو، اب دیکھیں کرپشن کی بات کریں، کرپشن بھی تو ایک سماجی برائی ہے نا، کرپشن سے مراد اب تک مجھے آپ کو جنرلی یہ بتایا جاتا ہے کہ جو رشوت لیتا ہے پیسے اسے کرپشن نہیں، بھائی کرپشن تو یہ بھی ہے کہ میں آپ کو وہ ناجائز مفاد دے دوں اس چیز کے بدلے میں جو آپ مجھے کوئی اور دیں گے، وہ بھی کرپشن ہے، میں اقربا پروری کروں وہ بھی کرپشن ہے، میں اگر قومی سطح پر مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں ملک میں پالیسی بنانے والا ہوں، صدر، وزیر اعظم اور بڑا عہدے پہ ہوں، اور وہ پالیسی قومی مفاد میں نہ بناؤں تو یہ کرپشن ہے، اسے ہرگز آپ یہ نہ کہیں کہ میں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک قسم کی سماجی برائی کو پروٹیکٹ نہیں کیا بلکہ پرموٹ کیا۔ اچھا، یہ دوسری بات ہے، آپ سنتے ہوں گے روز کہ آج میں بدنیتی سے کوئی چیز کرتا ہوں، کل کو وہ جب میرے پہ آمد ہو جاتی ہے اس کی، پھر میں چلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب خود کر رہا ہو تو تب کچھ نہیں ہوا۔ یہ تمام چیزیں سماجی برائیوں میں شمار کرتا ہوں میں۔ بظاہر آپ کہیں گے یہ تو جی سیاست کی ہے، دیکھیں سیاست ہو، معیشت ہو اور انصاف ہو، ان کہیں پہ بھی اگر صحیح طریقے سے آپ مثبت سوچ کے ذریعے عمل نہیں کر رہے ہوں گے، وہی سماجی برائی خود ہے اور وہی سماجی برائیوں کا سورس ہے۔ ٹھیک، پروفیسر صاحب ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کی ہم بات کریں، بنا تصدیق کیے وہی بات کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا یہ 30 مار خان سمجھنا کہ میں ہی میں ہوں، باقی تو جو ہیں وہ سب مجھ سے نیچے ہیں اور میرے برابر تو وہ آ ہی نہیں سکتے، سب سے بڑا اور سب سے جو پاورفل انسان ہے وہ میں ہی ہوں، انفارچونیٹلی آج کل ہماری یوتھ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوشل میڈیا کی بات کریں، وہاں پہ بنا سوچے سمجھے ہم جو بنا تصدیق کیے ہم تنقید پہ آ جاتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے جملوں کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آیا اگر ہم پیرنٹس کے پاس بیٹھے ہیں، غلطی سے ویڈیو چل گئی ہے تو اس میں ایسے الفاظ کا استعمال ہے کہ بندہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے، تو آیا یہ بھی تو سماجی برائی ہے؟ تو یہ بچوں میں اس سلسلے کو سب سے سیریس میں لوں گا، یہ جو اس وقت، کیونکہ وہ جنرلی تو گفتگو ہم نے کی ہوئی ہے، اس وقت موجودہ دور میں یعنی آج کل کے عصر حاضر، اس میں سب سے زیادہ برائیوں کو پھیلانے کا سبب اور برائیوں کو ٹرینڈ کرنے، جیسے ہم اچھی تربیت کے لیے بری تربیت دینے کا جو سبب بن رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ دیکھیں غلط کا لفظ اس میں بڑی اہم ہے، سوشل میڈیا سے آپ بڑی اچھائیاں بھی کر سکتے ہیں، اس طرح تو غلط استعمال، تو نوجوان جو ہے اس وقت وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں بالکل وہ جیسے بندر کے ہاتھ میں ڈفلی آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا میوزیشین ہی کوئی نہیں، وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹک ٹاک کر لیا، ہم نے یہ کر دیا، کسی کو وہ دیکھیں اللہ سے پناہ مانگیں، ابھی میں آپ کی اس طرف نہیں آتا جو زیادہ سنگین ہے، فحاشی اور عریانی پھیلانے میں تو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کا افیکٹیکل کو خود ہونے والا ہے، اسے نہیں پتا وہ جو بھی ہے۔ آپ نے کبھی ایسی برائی سنی کہ جب کوئی آدمی مر رہا ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور لوگ اس کی مدد کے لیے لپکتے تھے
اور اسے ہسپتال پہنچاتے تھے تو وہ مرتے ہوئے کی ویڈیو بنانا پسند کر رہا ہے. اللہ، آپ نے دیکھا ایسا ہے، یہ ایک نہ صرف یہ ہے کہ سماجی برائی ہے، یہ تو ایک جرم بھی ہے کہ آپ نے. لیکن یہ ملٹی میڈیا کہہ رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا کا یہ جو استعمال ہے، یہ اب اگر ہم کنٹرول نہ کر پائے، اگر ہم نے اسے صحیح ایڈریس نہ کیا تو یہ نشئی بھی پیدا کر رہا ہے، جی کر رہا ہے بالکل. فحاشی نہ صرف پیدا کر رہا ہے بلکہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. تہمت، وہ میں نے بتایا نا، وہ جو بیماری جو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور آپ کے اس میں غیبت کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. جی اچھا پروفیسر صاحب، بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آیا موبائل فون کی بات کریں، انٹرنیٹ کی بات کریں، سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کیسے سماجی برائیوں کو بڑھاوا مل رہا ہے، کیسے ہم پروموٹ اس کو کریں، اور فی الفور اسے روکنے کی ہمیں جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. تو مزید بھی پروفیسر صاحب سے اس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، سماجی برائیوں پہ ہم بات کریں. یقیناً اس وقت دیکھیں تو ہر شخص جو ہے، معاشرے کا ہر فرد اس کا شکار ہو چکا ہے. لیکن صرف یہاں تک ہم نے رکنا نہیں ہے. اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، حل نکالا جاتا ہے، نہ کہ اس سے بھاگا جائے. تو اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. پروفیسر صاحب، بات کر رہے تھے ہم موبائل فون کی، انٹرنیٹ کی، سوشل میڈیا کی، کہ اس کی وجہ سے جو برائیوں کو بڑھاوا مل رہا ہے، وہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے جو بڑھ رہی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ چین ریئیکشن ہے. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو، چین ریئیکشن اسے کہتے ہیں کہ جب ایک ریئیکشن کے جواب میں 2 ریئیکشن ہو جائیں، ان 2 سے پھر 4، 4 سے 8، 8 سے 10. تو یہ ایک ایسا چین ریئیکشن ہے جو اگر صحیح معنوں میں ایڈریس نہ ہوا اور کنٹرول نہ ہوا تو وہ لوگ جو اس وقت میں، آپ یا یہ آپ کا ادارہ اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کر کو وہ اسے اچھا نہ سمجھنے لگے. یہ میں بری بات ہے. یہ میں بچپن کا ایک قصہ بتاتا ہوں، پھر آتا ہوں اس طرف کہ بچپن میں ہم جو کسی راشی کو دیکھ لیتے تھے، رشوت خور کو دیکھ لیتے تھے، کسی محکمے میں، محکمے کا نام لینا صحیح نہیں، تو ہم بچے ہوتے تھے تو ہم ان کو چھیڑتے تھے. ہمیں والدین سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ، اور وہ نہ صرف روتا تھا اس بات پہ، اور وہ اس چیز کو چھپاتے تھے اور شرمندہ ہوتے تھے، اور وہ اس کی تردید کرتے تھے کہ ابھی ہرگز ایسے نہیں، کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے. اس کے ماں باپ اب قابل فخر سمجھا جاتا ہے. اللہ معاف کرے کہ صاف اس کے بود و باش سے، اس کے ساری چیزوں سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں جی بس جی اللہ کی مہربانی ہے. اب بتائیں، وہ مذاکر ھذا من فضل ربی سے مراد انہوں نے یہ لیا ہوا ہے، رشوت کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ برائی اتنی عام ہو چکی کہ اسی طرح ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اسی طرح ناانصافی کا بھی ہے، تو بس اب آپ کے سامنے ہی ہے جو صورتحال ہے. اسی طرح ملاوٹ کا ہے، یہ بھی سماجی ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے کا ہے، کم تولنے کا ہے، چوری چکاری کا. تو یہ عام اتنی ہوتی جا رہی ہے. تو یہی چیز اب آپ اس طرف آ جاتے ہیں جو اصل بات تھی. اگر یہ فحاشی کا یہی علم رہا اور چین ریئیکشن یوں ہوتا رہا، تو کیا ہم کل کو ہمارے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، عزیز کی، رشتہ دار کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، یہ ویڈیو یوں ہی ہوتی رہے. اور آپ ایک کریں کہ جھوٹے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے ہر جھوٹے کی کہ وہ بلا تصدیقی اس بات کو آگے کر دیتا ہے. سوشل میڈیا میں آپ کے پاس آئی اور اس میں ایڈیٹنگ ہو کر آئی، اور مزید ایڈ کریں کہ ہم جو شیئر کرتے جاتے ہیں، جی اسی کی طرف آ رہا ہوں میں. بالکل وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم، یعنی اس کا اس نے نہیں جرم کیا، جرم ہم نے اتنا ہی کیا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے آئی ہے. تمہیں بغیر تصدیق کی تم نے آگے کیوں کی شیئر کر دی. جیسے میں نے آپ کو کہ میرے 10 دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ لو جی فلاں نے کہا ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نہ صرف اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس موبائل کے ذریعے خود گناہ گار ہیں، بلکہ اس کو اتنا کر رہے ہیں. تو مجھے ڈر یہ ہے، میں اس گفتگو کہ کہیں یہ اتنا عام نہ ہو جائے کہ ہمارا معاشرہ قابل اصلاح نہ رہے. اس سے پہلے ہم ان تمام چیزوں پہ عمل کر لیں جو آپ نے شروع میں کہیں. یقیناً وہ ہدایات جو قرآن میں، جو اسلام میں، یہ تمام چیزوں سے منع کیا ہوا ہے نا، ایک جگہ منع کیا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو بس، اور اس میں عمل دخل کس کا ہونا چاہیے؟
گھر والوں کا، پیرنٹس، بالکل پیرنٹ کا، اور اچھا ایک اور ذہن میں رکھیں، یہ جو نوجوان ہیں نا بچے، جی یہ اپنے آپ کو، ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھانا، یہ لوگ جاہل ہیں یعنی بڑے، ہاں بڑے، انہیں تو پتہ نہیں اور ہے ہمیں پرانے زمانے کے، وہ پرانے یہ خیالات سمجھتے ہیں کہ ٹچ موبائل کو چلانا بہت بڑا علم ہے اور ان کے پاس تو علم نہیں ہے، حالانکہ وہ نہیں پتا کہ اسٹرانگ فٹنگ ہی نہیں تو تم تو ایک ہوا میں اڑتے ہوئے وہ گالے جو ادھر اڑ گئے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، ان کے پیر تو جمے ہوئے، کس سے؟ انہوں نے اخلاقیات کے اپنے ماں باپ سے درس لیا ہوا، انہوں نے اسلام کی راہ پر چلے ہوئے ہیں اور چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے، تو اس لیے ان کی فوٹنگ ہے، ان کی فوٹنگ اب ختم ہو جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیروں کے نیچے سے اس موبائل نے زمین کھینچ لی، خدارہ انہیں بچوں کو نیچے اتارے ایک دفعہ، بس یہ بہت اہم بات ہے، زمین پہ چلنا سکھائیں، زمین پہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہوا میں ہے نا، وہ بس کوئی منٹوں میں یہاں گئے، منٹوں وہاں گئے، شام کو رات کو سوتے نہیں ہیں اور دن کو سوتے ہیں، جو دیکھیں آپ، میں کرنا بھول گیا، وقت کا ضائع کرنا بذات خود ایک سماجی برائی ہے، بالکل اس وقت ہم پروڈکٹیو نہیں ہیں، پروڈکٹیو وہ ہوتا ہے وہ بچہ جو کمپیوٹر کی تعلیم لے رہا ہے اور اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنے ارننگ کا سبب بن رہا ہے، اچھے سافٹ ویئر بنا رہا ہے، وہ ہے بچہ، بجائے اس کے کہ یہ انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ تو آپ کو وہی پتہ ہوگا، میری نواسی ہے، وہ اب 4 سال کی ہے، وہ بھی ساری چیزیں 1 منٹ میں ٹچ سے کر، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اس کو کمال سمجھنا ایک سماجی برائی ہے، وہ کمال سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں روز کسی کے بارے میں کس طریقے سے افواہیں اور یہ وہ پھیلا رہے ہیں، وہی بات جو آپ نے کی نا، ایڈیٹنگ اور ڈیپ فیک جو ایڈٹ کی جا رہی چیزیں، وہ ہم نے اتنی تیزی سے اس کو وائرل کرنا شروع کیا، نہ صرف سماج بلکہ یہ ملک کی جڑیں کھوکھری کر رہے ہیں وہ، اور یہ بھول گئے کہ یہ وہی شاخ ہے جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس ملک کو کچھ ہوتا ہے، اس سماج کو کچھ ہوتا ہے تو تمہارا تو ہے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دیکھیں پروفیسر صاحب، اس وقت ہماری 65% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے، اور یہ اتنا بڑا ایسڈ ہے جو کسی ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے، جو کہ یقیناً وی آر بلیسڈ، ہمارے یہ ملک پاکستان میں ہے، تو اب انہیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے اس سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے تھرو، یہ جو سماجی برائیوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس قدر پروموٹ کیا جا رہا ہے، انٹرٹیننگ چارمنگ شکل دے کے ان کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے، ہر اس چیز میں نا چارمنگ ہوتا ہے نا، پہلے لوگ مجرا دیکھتے تھے، اب مجرا دیکھ کے لیے دیکھیں نا، مجرا جو دیکھنے، دیکھیں اسے سیریسلی لیں، مجرا دیکھنے جو جاتا تھا سارے کہتے تھے یہ کس اوباش کا آدمی ہے، یہ آوارہ ہے، اس کے اندر آوارگی پائی جا رہی ہے، اور اب وہ چیز اویلیبل ہے اس کے لیے، آپ کے ہر گھر میں موجود، آپ کے موبائل اسے شعور نہیں دیا، آپ نے اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں دی تو وہ تو ادھر ہی جائے گا نا، کیونکہ آپ نے ڈیفرنس نہیں بتایا نا، اور آپ نے بتا دیا فوٹنگ اس کی صحیح ہے تو یقین کریں، اور اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رہے گا، اور اگر اسے کو ہوگا تو پھر وہ آپ ہی نہیں جائے گا۔ نہیں جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہیں گے، ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں، تمیز کی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، آج بھی اگر ہمارے سامنے بڑے بزرگ آ جائیں تو ہم اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، ہم بڑی رسپیکٹ، بڑی تمیز، اور پہلے ان کو بٹھاتے ہیں اور خود بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد، لیکن اب کے بچوں میں یہ ایتھکس، یہ جو تمیز نام کی چیز ہے، رسپیکٹ، یہ بالکل دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ ایون وہی بات جو آپ نے کی کہ وہ کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں، بڑوں کو آپ کو تو پتہ ہی نہیں، جو کچھ پتہ ہے ہمیں پتہ ہے، آپ بالکل خاموش رہیں، تو یہ ایتھک نہ ہونا، یہ بھی تو ہمیں اس برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ نہیں سماجی برائی کے ہیں نا، یہ نہ ہونا بھی ایک، اصل میں آج تو ہم گنوا رہے ہیں کہ کون، آپ پردہ اٹھاتے جائیں گے وہ سماجی برائی، وہ سمجھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورس ایک ہے، اور سورس کون ہے؟ اچھائی اور برائی کا سورس۔ میں اپنی کلاس میں ہوتا تھا اور میں ایک سوال کرتا ہوتا تھا، اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اب اصل میں مسئلہ یہ گفتگو بیٹھ کے اور یہ گفتگو کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو ایسے ہی، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حل کیا تھا۔ حل کیا، ایگزیکٹلی بات ہے کہ میں اپنی کلاس میں جب سٹارٹ لیتا تھا، چونکہ زیادہ تر ماسٹر کلاس ہوتی تھی، ایم ایس سی میں بچے آتے تھے تو وہ میچور ہوتے تھے، بی ایس سی انہوں نے کی ہوتی تھی، تو میں پہلی کلاس میں پہلا سوال میرا یہ ہوتا تھا کہ آپ کی نظر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بس ایک سوال ہوتا تھا، اور میں نے کہا جواب ایک دینا۔ اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں کہ وہ 50 کی کلاس میں کیا جواب آتے تھے، اور ہر سال ایک سے جواب آتے تھے، پھر میں جواب، وہ آتا تھا جی ایمان، کوئی کہتا تھا اخلاق کا اچھا ہونا، کوئی کہتا تھا کہ ماں باپ
سب سے اہم ہے، ہاں۔ کوئی کہتا تھا علم ایجوکیشن سب سے اہم ہے، ہاں۔ اور کوئی کہتا تھا جی کہ انسانیت، صحیح۔ ایسے ایسے تمام آئیڈیل چیزوں کا نام لیتے تھے۔ میں انہیں کہتا تھا بھائی میری ایک بات سنو، ایمان کون لائے گا؟ تم ہی لاؤ گے نا۔ اخلاق کس کے اچھے ہوں گے؟ تمہارے ہی ہوں گے۔ کون انسانیت کی خدمت کرے گا؟ تم کرو گے نا۔ ماں باپ کا ادب کون کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہیں اشرف المخلوقات تمہیں بنایا، تم چیزوں کی طرف دیکھنے لگے۔ جو اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تو تم اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ تمام احکامات، تمام پیغمبر انسان کے لیے آئے ہیں نا، یقیناً۔ تمام اخلاقیات، تمام قانون، ایون مسلم اور غیر مسلمز کے لیے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورس آپ ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہر وہ جتن کریں اب جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو بچوں کے لیے کریں، آپ بڑے بہن بھائی ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کریں، آپ استاد ہیں تو اس کے لیے کریں، آپ سوشل خدمت کرنے والے جیسے کہ یہ آپ کے ادارے ہیں، چینلز ہیں، تو یہ کریں۔ ابھی میں آگے جا رہا ہوں، اس میں حکومت کا انوالو ہونا، سماجی برائیوں میں سماج انوالو ہو، افراد انوالو ہوں، اور قانون انوالو۔ صحیح۔ اس وقت تک یہ صحیح نہیں ہوگی، یعنی قانون یہاں جہاں تو ضرورت ہو۔ قانون کی خلاف ورزیاں بھی سرے عام ہیں جی۔ نہیں سر عام کیا، وہ بھی ہم دیکھیں اتنی زیادہ ہے کہ نہیں، اس کی بھی وجہ ہے نا، انوالو نہیں قانون۔ ہمارے پاس قانون ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو قتل کر کے بھی وی کا نشان آ جاتے ہیں بنا کر لوگ، تو اس سے کتنا بڑا ایک برائی پھیلے گی آپ اندازہ کریں۔ یقیناً۔ وہ جو اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس زمانے میں کوئی ہاتھ کٹے ہوئے لوگ پھرتے تھے، وہ ہے کہ عبرت پکڑیں اور اس کی طرف آئیں نہ، تب بالکل، تاکہ لوگوں میں وہ ڈر خوف ہو قتل کسی کو بلا وجہ نہ کریں۔ قتل کریں گے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل روک، یہ تمام سزائیں روکنے کے لیے تھی۔ اس وقت ہم نے اخلاقیات کو پرے کر کے ہم نے وہ کیا اظہار رائے کے نام پر نہیں، وہ اظہار رائے کے نام کی کوہاڑی اپنے سماج پر چلا رہے ہیں ہم، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اگر ہم نے فوراً اس پہ گریب نہ کیا، تمام ماں باپ نے، اساتذہ نے، اداروں نے، حکومت نے نہ کیا، تو کچھ بھی نہیں بچنا۔ اسے معمولی سی بات نا، سماجی برائی ہی سے برائیاں ختم، یعنی مزید جنم لیتی ہیں۔ بس میں سمپل سی بات، جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں پچھلے ہسٹری میں، وہ سماجی برائیوں کی انتہا سے تو تباہ ہوئی ہیں، آپ ساری دیکھ لیں، بس ختم ہوئی بات۔ کہیں کی شکلیں بدل گئیں، کہیں پہ کس طرح کے اللہ کے عذاب نازل ہو گئے، پورے قومیں ختم ہو گئے۔ وہ تمام آج غور کریں، یہ سماجی برائیوں کی انتہا، تو ابھی وقت ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں آپ کو لیکن اللہ پاک کی ناراضگی ہم پہ ہے نا پروفیسر صاحب، یہ جو ہم کلائمیٹ چینج کا جو ہم نام دیتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے کہ وہ ہمیں ابھی بھی ہماری روح کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ سدھر جائیں۔ ہم بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ ہمیں دیکھیں، میں بتاؤں تربیت اور کیسے چھوٹی سی چیزیں جب تک گھٹی میں نہیں پڑیں گی، ماں اگر موبائل پہ رہے گی تو بیٹا جو مرضی کرتا رہے گا۔ بعض اوقات تو اپنا وقت گزارنے کے لیے ماں کہے گی بھی چلو تم بھی ادھر دیکھو، پھر بعد میں دونوں ہی۔ اب ایک چھوٹے سے بچے کو آپ فون پکڑا دیں گے، آپ انٹرنیٹ پہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ اسے وقت دینے کے بجائے اپنا وقت نکالنے کے لیے کر دیں گے، اس کے نقصانات بڑے ہو کے آئیں گے۔ میں بتاتا ہوں کہ تربیت کیا ہوتی ہے، اور جو خون میں بس جائے، یعنی اسلام میں یہی تھا نا کہ وہ اللہ کے رسول نے تربیت کی تھی ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نوٹ کریں، یہ وجہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے ہمارے لیے کیوں قابل احترام ہے کہ حضور کے ساتھ تھے، بلکہ حضور کے ٹرینڈ بھی تھے۔ کیا بات! اور وہ خود بخود ان سے وہ ایسے ایسے واقعات آپ نے سنے کہ بڑا گناہ ہو گیا، خود اپنی سزا کے لیے آئے۔ کبھی یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ گناہ کر کے فخر کر رہے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور وہ آئے بھی آپ حضور اس لیے کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ ہمیں آگے جا کے جو یہیں ہو جائے۔ تو ایسے ایسے واقعات ہوئے۔ تو میں بتاتا ہوں
کہ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا کریں یہ، ابھی چھوٹی جگہ سے میں شروع کرتا ہوں، پھر آپ اسے ایکسپینڈ کر لیں۔ میں چھوٹا تھا، ہمارے زمانے میں بھی برائیاں تھیں سماجی، لیکن اسے کہتے تھے ہم غلط صحبت میں بیٹھنا، آوارگی، گلی ڈنڈا کھیلنے نکل گئے، گولیاں، یہی چیزیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، دیر سے یہ گھر آنا فلاں۔ اب میرے والد صاحب اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، بڑے مدبر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے، کیونکہ اس کا میں وہ بات کہوں نا جو میں نے دیکھا آزمائی اور جس پر مجھے یقین ہے کہ وہ مؤثر رہی میرے پہ۔ اب وہ یہ ہے کہ ہم متوسط گھرانے کے لوگ تھے، سرکاری ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھنے والے، اس محلے میں ایسے لوگ بھی تھے، زیادہ تر ہمارے ہم اثر ہماری عمر کے جو پڑھتے بھی نہیں تھے، مطلب ایسے ہی تھا نا وہ۔ اب میرے والد صاحب بات کر رہے اپنے دوستوں سے جنرلی، میں چھوٹا ہوں، میں سن رہا ہوں، میرے سے کوئی بات نہیں، یہ تو بات دیکھیں ہمیں بار بار یہ تو ہم بھی بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولنا، فلاں کرنا، اچھے لوگ، لیکن تربیت ہو رہی ہے میری، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا افضل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کسی بری صحبت میں نہیں، میں سن رہا ہوں ویسے ادھر بچہ سا ایک، مجھے نہیں کہا جا رہا، میری تعریف ہو رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا، ہاں مجھے نہیں، میری تعریف ہو رہی ہے، تعریف کی جا رہی، بری صحبت میں نہیں بیٹھتا، غیر لوگوں میں کبھی نہیں گیا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، پڑھنے بھی ماشاءاللہ تیز ہے، اور اس کے اب میں سن رہا ہوں، میرے دل میں آ رہی کہ اب میرے باپ کو کبھی ٹھیس نہ پہنچے، میرا بھی دل کر، میرے تو ہم حسین اثر ہیں وہ جون سے گلی ڈنڈا، اب میں خود بخود ان سے سائیڈ پڑھے، اب پڑھائی کے لیے اگر میں نہیں بھی تو میں اب اس کو مینٹین کرنے کی، اب یہ چیزیں کرتے کرتے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو تھی نا، پھر ایک ہمارا ایک اسلام کا اس کا یقیناً۔ پروفیسر صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آیا والدین کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر کے انہیں ان سماجی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کروا سکتے ہیں، دلوا سکتے ہیں، اس کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، تو والدین کی، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارے ٹیچرز کی، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے، کیسے ان سماجی برائیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک سماجی برائیوں پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آیا ہر چھوٹا بڑا وہ ایلیمنٹ جو جس کے منفی اثرات ہوں، یقیناً وہ سماجی برائی میں کاؤنٹ ہوگا، اور ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس کی وجہ سے آپ کو خوشی ملے، جس کے مثبت اثرات ہوں، جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کی روح کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کا ضمیر مطمئن ہو، یقیناً ہمیں ایسے مثبت اعمال، ایسے مثبت چیزوں کی طرف جانے کی اس وقت ہمیں ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ تو اسی پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ آیا کس طرح سے ان سماجی برائیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی، دور رہنے کی تلقین کی ہے، تو ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے، پروفیسر صاحب ساتھ ہے۔ پروفیسر صاحب بات ہو رہی تھی کہ آیا اب ایک جیسے تیسے یہ ایک برائی یا برائیاں، بے شمار برائیاں جو اب گن بھی نہیں سکتے، انگنت ہیں، جو کہیں نہ کہیں ہم نے اسے اپنی زندگی میں وہ ایک دروازہ کھولا ہے اور اس نے جگہ بنا لی ہے، آیا اب اس کو ہم ختم کیسے کریں، اور اس میں سب سے پہلا جو رول، جو کردار والدین کا بتائیے۔ جی، سب سے زیادہ تو ہر صورت میں والدین کا ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ پہلی تربیت گاہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، والدین کو یہ جو ایک طریقہ کار، اچھائی کی طرف ہم آتے ہیں نا، والدین ایک تو اپنے بچوں کو نہ صرف درس دیں اخلاق کا، بلکہ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو اچھا کہیں اگر وہ کوئی اچھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جیسے میں نے اپنے والد صاحب کی مثال دی، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ اچھائی ہونی چاہیے تو اس کی توقع اس طرح ظاہر کریں کہ جیسے کہ اس میں ہے، چیز جائے کہ جو ہے بھی اس میں، ہم اچھا فرض کریں ایک بچہ ہے، ہر بچے کا آئی کیو لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، فرض کریں وہ 100 نمبر نہیں لے سکا، وہ 99 لے آیا، تو آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے کہ 1 نمبر تیرا کیوں نہیں آیا، یہ وہ چیزیں جو بچے تمہارے کزن نے یا دوسرے بھائی نے تو 100 لے لیے، 100 لے لیے، تم نے کیوں نہیں لیا، یہ جو نیگیٹو کمپٹیشن ہے، یہ بچے کو 99 سے 98 پر لے آئے گا، اور 98 سے 88 پر، اور ایک دن وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ تو میرے سے خوش ہونے نہیں، تو چلو پھر وہ ان کے حساب سے ٹیوشنیں بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے،
اور وہ کام وہی کر رہا ہے جس کی ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا. ایک تو بچے کو اپریشیٹ کریں, انکریج کریں, اور اس کو کہیں کہ اچھائی سے جو اسے طمانینت ملے, بالکل اسے جو برے کام سے یا وہاں سے وہ طمانینت حاصل کرتا ہے نا, چارم لگتا ہے, وہ اس چیز میں چارم محسوس کرے کہ میرے ماں باپ مجھ پہ فخر کر رہے, میرے بہن بھائی مجھ پہ فخر کر رہے, میرا معاشرہ, میرا سماج مجھ پہ فخر کر رہا ہے. بالکل ایسے. وہ پھر وہ اس طرف کو جانے کی کوشش کرے گا, بچے کی بات کر رہا ہوں, جس طرف کے اچھے معاشرے تشکیل پائیں گے. اسی طریقے سے اساتذہ کی طرف آ جائیں. اب والدین, یہ بھی ایک والدین ہی کہتے ہیں نا, اب روحانی باپ. بالکل. وہ اس لیے ہے کہ اساتذہ میں یہ نیگیٹو چیز میں نے دیکھی ہے اب, کہ انہوں نے یہی طریقہ کار جو ماں باپ نے کیا یہ بھی کرنا شروع کر دیا. تو یہ کام نہیں, فرض کر میرے پاس ایک آیا بچہ, وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا, ظاہر میں نے اور لوگوں پہ کہا, اور وہ بچہ کوئی اتنا ایوریج بچہ تھا, ٹھیک ہے, ظاہر جب اس نے ایم فل کر لیا. تو ایک اور ٹیچر تھا, وہ میرا اسٹوڈنٹ بھی رہا, میرے سے ہی اس نے پی ایچ ڈی کی تھی. تو وہ کہنے لگا جی ساری سے کیوں آپ اسے اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہی, تو بڑا نالائق, کیونکہ وہ اس کا بھی ٹیچر تھا. اچھا. میں نے کہا میری بات سنو, جب تو کر گیا, اس کے علاوہ میرے پاس وہ سخت الفاظ تھے, لیکن میں نے اسے یہ بتانے کے لیے کہ پہلے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. جب میں نے کہا تو کر گیا تو یہ بھی پی ایچ ڈی کر جائے گا, اور ہوا ایسا. کیا بات. تو بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں جس بچے کو آپ نے کہہ دیا تو نہیں کر سکتا, وہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا. یہ بات, یہ تو طے. اب وہ کیا کرے گا پھر, وہ وہی کرے گا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ نشہ کرے گا, وہ چوری کرے گا, وہ بری چیزوں میں پڑے گا. بار بار کہیں گے تو تو ہے ہی ایسا, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو, تم تو ہو ہی نہ کارا, تو وہ اسی کی طرف جائے گا. اچھا, پھر اسے یہ ہے کہ پازیٹیو چیزوں کی آپ ارننگ نہیں بتائیں گے, کہ پازیٹیو چیزیں حلال, حق حلال, اور وہ کیا حرام. تو پھر وہ چیزیں پیدا کرے گا کہ کسی طریقے سے وہ وائرل ہو جائے اور مجھے 4 پیسے مل جائیں. وہ کہیں گے لو جی میں نے اتنے ڈال, چاہے وہ بندہ مرتے ہوئے کی تصویر لے لے, چاہے وہ کسی فورسز. یہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ ہو رہا ہے نا, کہ اسے صرف اور صرف پیسہ چاہیے, چاہے وہ دکھانے کو وہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, وہ صرف اس لیے یہ کر لیتے ہیں کہ یہ وائرل تو ہوگا, وائرل تو ہوگا, ہاں, اور مجھے ارننگ ہوگی زیادہ سے زیادہ. اب اس وائرل ہونے سے کسی اور کا کیا نقصان ہو رہا ہے, اسے کوئی لینا دینا. ہاں, وہ بھی یہ ارننگ ویسے ہی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں رشوت حرام کی چیز ہے. وہ جو ہم اس کو رزق حلال نہیں کہہ سکتے آپ. نہیں, رزق حلال کیسے ہوا, جو برائی اس کے ذریعے کمایا جا رہا ہے, اور رزق حلال کیسے ہو سکتا ہے. اب آپ تو پھر تو سود کو بھی کبھی کہہ دیں گے حلال ہے. سود بھی برائی ہے نا, ایک برائی کے ذریعے کمائی ہوئی چیز حلال نہیں. اور کسی کی تذلیل کر کے, کسی کو بدنام کر کے, سوال ہی پیدا ہوتا, سوال ہی پیدا, کمائی جو ہے وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ خدا کے لیے, جیسے میں نے کہا نا کہ زمین چھین لی, استاد بھی اب ان کنٹینٹ رہیں, رابطے میں رہیں. جب رابطہ ٹوٹ جائے گا, اور آن لائن میں آپ نالج تو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, تربیت نہیں دے سکتے. جب تک آپ آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات نہیں کریں گے, بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں, میرے استاد نے, وہ نہیں ہوگا, وہ آگے نہیں بڑھے گا. وہ باقی تو ڈگری تو لے جا, ڈگری تو آن لائن لینے ہیں, بلکہ کئی تو یونیورسٹی ایسے, ان کا تو بزنس ہی یہ ہے, آپ یہاں گھر بیٹھے, وہ کہتا ہے گھر بیٹھے پی ایچ ڈی کیجئے, لیکن وہ آپ پی ایچ ڈی اچھا انسان نہیں وہ پھر بنا سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا پروفیسر صاحب, کہ جہاں پہ ہم تمام تن چیزوں کی بات کریں, ان برائیوں کی بات کریں جو کہیں سوسائٹی سے, ہمارے گھر سے, ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے ہم میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں, لیکن ایک اور چیز جو یقیناً اس وجہ سے ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی, اسی طرح میڈیا جو ہے وہ بھی, اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے. تو یہ ٹی وی چینلز کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ ہم یہ جو سنسنی خیز خبروں کا دیکھتے ہیں, یا اس طرح کے واویلے مچا دینا, کیا یہ بھی سماجی برائیوں کو جنم دے سکتے ہیں جو ٹی وی پہ ایسے کرٹیسائز کی جا رہی ہے؟ یہ آپ نے نا سوال ایسا تجاہل عارفانہ سے کیا کہ پتہ ہے کہ ہاں, لیکن آپ نے کہا چلے میرے سے منہ سے کہلوائیں. نہ صرف یہ, میں تو اسے سماجی برائی نہیں سمجھتا. سماجی برائی میں چھوٹی برائی ہے کہ ایک کرے, راؤ افضل کرے. یہ جرم کے حد تک سماجی برائی ہے کہ جس میں اب دیکھیں نا, میرا ٹی وی تو ٹی آر پی کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے, میرا ٹی وی تو پورے ملک میں دیکھا جا رہا ہے, یا پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ جہاں جہاں یہ چیز پڑے گی اور میں ایک دفعہ چلا دوں گا اسے, اور کل کو بے شرم میں اتنا ہو جاؤں گا کہ جب وہ اس کی تردید کرنے کی بھی میری اخلاقی جرت نہ ہوگی.
اگر ثابت ہو جائے کہ غلط ہے، کیونکہ میں نے چلائی تو اس لیے کہ دیکھا جائے وہ جی فلاں چینل نے یہ دے دیتا ہے، اب وہ کون دیکھیں گے جن کی یہ چاہت ہوگی کہ میں یہ سنوں، کچھ ایسا ہو میں دیکھوں، کوئی مرچ مسالہ ہو، اس وقت ہم نے چلا دیا اور یہ سوچ کے اپنے ذہن سے تخلیق کیا کہ یہ چل جائے گا، اور جب وہ پتہ لگا کہ وہ غلط ثابت ہو گیا، جھوٹ ثابت ہو گیا، پھر میرے میں یہ اخلاقی جرات بھی نہ ہو کہ بھائی میرے سے تو غلطی سے یہ ہوا، تاکہ پھر میرے وہ کیوں، اس میں بھی خوف ہے اپنا کہ لوگ کہیں گے یہ تو جھوٹی خبریں دیتا ہے، تو اس لیے وہ جو جھوٹوں کو سچا سمجھنے والے وہ تو اس کے پکے رہے ہیں، میں گاہک ہی کہوں گا نا، تو یہ جنم میں بھی شامل کریں، اس لیے میں نے کہا تھا دوسری بات جو کی تھی کہ اس کی سماج نے اصلاح کرنی ہے سماجی برائی کی، اور حکومت نے رولز اور ریگولیشن اور لا وہ بنانے ہیں کہ جو تمام جرائم ہیں، یہ جرائم ہی ہے نا، چوری، ڈکیتی، قتل، یہ ہے تو جرائم ہی نا، ان کو اب تشدد کرتے ہیں خواتین پہ، بالکل ایسے دو طرح کے تشدد ہوتے ہیں جس کو آپ سمجھیں، ایک تو مار پیٹ والا ہوتا ہے، ذہنی ہوتا ہے، لیکن جو ذہنی ہوتا ہے وہ بہت ذلیل قسم کا ہوتا ہے کہ اس میں اس کا کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، جس وقت یہ ہو رہی ہوگی ادھر سے اسے معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اب شادی ہو گئی ہے تیری تو نے اب یہ طلاق نہیں لینی، اس کا اپنا دل کر رہا ہے کہ میں تو مر ہی جاؤں کہ جو چیز اس میں نہیں ہے، جو چیز اس نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اس کو جنم دے رہے ہیں، وہ ماں اب اچھی کیسے ماں بنے گی، وہ بیوی اچھی بیوی کیسے ہوگی، پھر دوسرے نمبر پہ کبھی اس کا انسانی ذہن کی استطاعت ہوتی ہے نا، بعض لوگ برداشت کر لیتے ہیں، بعض نہیں کرتے، وہ کبھی اتنی ریاکشن ہو جائے کہ کچھ اور کر بیٹھے، اپنے ساتھ کر لے تب ایک آپ نے جرم کیا، تمہارے ساتھ کر بیٹھے، تو یہ جرائم کو پرموٹ نہ کریں۔ اب آپ میڈیا کی بات چکے کی اور میں چاہوں گا کہ میں کروں، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ دیکھتا رہتا ہوں میڈیا میں جو معاشرہ ہمارے ہاں دکھایا جاتا ہے، سالی کا بہنوئی کے ساتھ تعلق، ہمارے ڈراماز کے اندر جو بہنوئی کا ساس پہ بھی، تو یہ کون سا معاشرہ ہے جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا مطلب ہم پرموٹ کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھیں گے لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ ایسا صرف یہ کرنے کے، تو ایسے رائٹرز جون سے ہیں وہ اپنے اس میں رہیں، یہ سماجی برائیوں کی منبع رائٹر بھی ہے، وہ میڈیا بھی ہے، میں اشارتاً کہا لوگ دیکھتے ہیں کیا اور کیا کیا ہو رہا ہے، بالکل اس طریقے سے میڈیا کو نہ خبر ایسی کوئی چلانی چاہیے کہ بھئی جو ہو، اور ویسے ایسے کانٹینٹ سے ہمارا ملک جو سا ہے اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ متحد ہو، اچھی چیزیں پرموٹ ہوں، اور یہ میڈیا ہی کا رول ہے کہ وہ یکجہتی پیدا کرے، اور میڈیا میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یکجہتی پیدا ہوگی تو ہمارا شاید چینل بند ہو جائے، او میاں اگر تمہارا چینل بند ہو جائے خیر ہے، اس سے ملک بند ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ چینل ہوگا، نہ ہم ہوں گے، اس شاخ کو نہ کاٹو جس شاخ پہ بیٹھے ہو، خدا را تم نے آخرت میں بھی جواب دینا ہے۔ آج کل جو ہے نا، میں سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا کا آپ جیسے اچھے لوگوں نے یا انہوں نے یہ کہہ کہ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں، سوشل میڈیا کا آہستہ آہستہ بھرم ختم ہو رہا ہے، اسے جھوٹا سمجھنے لگے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ جھوٹ نہ ہو، لیکن یہ بھی میڈیا ہے، اس پہ یقین بھی کرتے ہیں، یہ اگر غلط کریں تو یہ ڈبل جرم، جیسے میں استاد ہوں، میں جانتے ہوئے کروں تو مجھے زیادہ سزا ملنی چاہیے، کہ جاہل نے تو پتہ نہیں تھا تو اس نے کر دیا، تو اس لیے میڈیا پہ یقین بھی کرتے ہیں۔ اب آپ کا چینل چل رہا ہے، لوگ کانفیڈنس سے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آئے گی وہ کہیں گے یار ابھی بھی لوگ، جس طرح میں نے آپ نے کہنا شروع کر دیا نا، اس طرح اور بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی فیک نہ ہو، پہلے تصدیق کر لی اسے جائے فیک نہیں کہتے، اور یہ فیک اگر کر رہا ہو اس کو ڈبل سزا ملنی چاہیے، تو سزا بھی ضروری ہے، سزا ہوگی تو یقیناً یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ اخلاقیات کی باتیں نہیں، وہی بات انفارچونیٹلی کہ سزا یہاں ہوتی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ جو موبائل شمار سائبر کرائم کا لاگو ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، اصلاح کی ہم کوشش بھی کریں، جیسے آج ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا، اس پہ ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کر لی، اس طرح اور بہت سارے چینلز یا اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کوشش ابھی ناکافی ہے، ابھی اس کو مزید پرموٹ کرنے کی، مزید اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی میں ایک چیز کو اگر ایڈ کر لیں تمام میڈیا والے، کہ برائی کو نہ صرف بتائیں کہ برائی ہے، بلکہ اس کو حقارت پیدا کریں اس کے لیے، اگر کوئی فحش فلم کر رہا ہے،
فوج فلم کسی نے ڈال دی اور وہ لوگ جو اس کے دوست احباب ہیں، جس طرح میں نے کہا تھا وہ رشوت والے کو برا سمجھا جاتا تھا، اسی طرح اس کو برا سمجھا جائے، اس کو پتہ لگے کہ میں معاشرے میں بہت ہی غیر معزز ہو گیا ہوں اور روکنے کے لیے کام کیا روکنے کے لیے کام کرے. سزا تو بعد میں ہوگی نا. تو اگر معاشرہ یہ اس پہ ہو جائے، میڈیا اسے بار بار کیا، اور اگر پتہ لگ جائے کسی کی اس کو نہ چلائے، تو آہستہ آہستہ یہ کم تو ہوگی فی الحال. ٹھیک، تو یہ اگر کم ہونا شروع ہوگی تو یقیناً خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے، ابھی تو تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کم ہو کے ختم ہو جائے. انڈیویجولی اگر ہم بات کریں تو ہم اپنی اصلاح کیسے ممکن بنائے؟ پہلے تو وہی بات نا، خود کو ہم اپنے آپ کو سدھاریں، پھر دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کریں. تو اپنی اصلاح کیسے ممکن ہو یہ برائیوں سے، خود کو سماجی برائیوں سے بچانے؟ وہ تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ سٹارٹ تو میرے سے ہوگی تو بات ہوگی. ایسے میں ہی بچہ ہوں، میں ہی ماں باپ ہوں، میں ہی بہن بھائی ہوں، میں ہی شوہر ہوں، میں ہی میڈیا میں ہوں، میں ہی ٹیچر ہوں. یہی ہے نا. اگر میں ہی نیا ٹھیک ہوا تو یہ تو بات ہے کہ آپ گندگی میں ہاتھ دیں اور خوشبو کی توقع رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا نا. تو سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اگر دیکھیں شعور مجھے اللہ نے دیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا لالچ ہے، میرے پیسوں کا لالچ ہے. یہ بات پروفیسر صاحب یہ اپنی بات صحیح کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم کر رہے ہیں غلط. یہ وہی چیز جو نادان اسکیم میں نہیں ہو رہی. بعض یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، ایسے کرتے ہیں کہ تو غلط ہے. ہاں ایسی بات نہیں ہے بالکل. یہی تو اہم بات ہے. ٹھیک، پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام یہ ہے کہ آپ اللہ کے واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سرخرو ہوں، آپ کی اولاد بھی آپ کا نام عزت سے لے سکے، فخر سے بتا سکے کہ میرے ماں باپ ایسے تھے، تو آپ وہ کچھ کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح بتایا. کسی تشریح کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب، اپنے وقت دیا اتنے اہم ٹاپک پہ. یقیناً ناظرین گفتگو ہوئی، لیکن جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ صرف پروگرام کرنا، باتیں کرنا ہی نہیں، بلکہ اس وقت ہمیں عمل کی ضرورت ہے، پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں زندگی میں سکون، کامیابیاں اور رشتوں کی خوبصورتی برقرار رکھنی ہے. تو یقیناً اپنی اصلاح ممکن بنانی ہوگی. جن سماجی برائیوں کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اس کا خاتمہ جو ہے وہ یقیناً ممکن کرنا ہوگا تاکہ زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکے. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں جناب. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، ہماری صحت سے کہہ لیں ریلیٹ کرتا ہے، تو ان ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بہت اہم ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اپنی خوبصورتی کی، خوبصورت لگنا، خوبصورت دکھنا، اچھی شخصیت، یہ یقیناً سب کا بنیادی حق ہے، لیکن اب خوبصورتی کو مینٹین کیسے رکھا جائے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیونکہ خوبصورت لگنا چاہتے ہیں، خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو بدلتے موسم کے کچھ تقاضے ہیں اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے. وہیں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سمر کی. موسم بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے، تو اس گرمی میں آپ نے اپنی خوبصورتی کیسے برقرار رکھنی ہے؟ اور خوبصورتی سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں اپنے فیس کی، کہ سب سے پہلے نظر انسان کی نا چہرے پہ پڑتی ہے. اور اگر آپ کا فیس بالکل نیٹ کلین ہے، صاف ستھرا ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگی، یا کیونکہ سورج کی وجہ سے آپ کی اسکن برن ہو سکتی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا، تو آپ بڑے کانفیڈنٹ ہوں گے. آپ میں کانفیڈنس آپ کا جو نا وہ 110% ہوگا، اور آپ کسی بھی جگہ، کسی بھی محفل میں جا رہے ہیں تو آپ پرسکون رہیں گے. لیکن اگر آپ اس سمر میں، اس موسم میں، جو اس موسم کے تقاضے ہیں خود کی حفاظت کرنے کے، وہ آپ نے برقرار نہیں رکھے، آپ نے پورے نہیں کیے، تو یقیناً آپ کسی نہ کسی جو اسکن کے ہم ایشو کی بات کرتے ہیں، کسی نہ کسی کوئی الرجی ہو جاتی ہے، یا ایکنی کی بات کریں آج کل وہ بہت زیادہ ہے، ملازمہ پگمنٹیشن اس موسم میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اسکن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتی ہے کیونکہ سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو آیا ان بیماریوں سے یا ان ایشوز کا حل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور کیسے گرمیوں میں ہونے والی جو جلدی امراض ہیں یا اسکن کے کوئی نہ کوئی ایشو آ سکتے ہیں، وہ چاہے بچوں کو ہو، بڑوں کو ہو، نوجوانوں کی ہم بات کریں، اور آج کل نوجوانوں کی اسکن چاہے وہ خواتین کی بات کریں یا مرد حضرات کی، زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو کیسے اس کا حل ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز، کون سی ایسی کریم، یا کون سی ایسا سیرم، کون سی لوشن کا ہمیں اپلائی کرنا چاہیے تاکہ سمر میں دھوپ سے، اس موسم سے ہماری اسکن جو ہے وہ محفوظ رہ سکے؟ تو اسی پہ بات کریں گے.
डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हमारे पिछले प्रोग्राम में आप इन्हें देखते हैं, दीगर टीवी चैनल पर भी देखते हैं, और बड़ी ही कहो तो वैलिड पॉइंट्स देती हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ गाइड करती है। जब भी स्किन के मामले पे हमने इन्हें इनवाइट किया है, डिस्कशन की है, तो यकीनन आज भी हमें बहुत अहम पॉइंट्स ये देंगी और बड़ी अच्छे तरीके से समझाएंगी कि आया हमने अपनी स्किन की हिफाजत जो है वो कैसे यकीनी बनानी है। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जी, आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नौरीन सरफराज। वालेकुम कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू। आप बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। वैसे जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें प्यारा लगना चाहिए, बिल्कुल। उन्हें देख के जो पेशेंट है ना वो ज़रा इत्मीनान में आएगा कि डॉक्टर ने खुद अपनी हिफाजत की होगी, अपने आप को अच्छा रखा हुआ, तो ये मेरा ट्रीटमेंट भी अच्छा करेगा। अच्छा नौरीन, मुझे बताएं सबसे पहले, क्योंकि मौसम यकीनन इस वक्त बड़ा गर्म हो चुका है, हमारी तवक्को से ज़्यादा जो है ना वो मौसम इस वक्त गर्म है, और खूबसूरती की जैसे मैंने बात की, सबका बुनियादी हक है खूबसूरत लगना, अपने आप को खूबसूरत रखना। आपकी तरह माशाल्लाह से खूबसूरती कायम जो है वो हमारी रहनी चाहिए। मुझे बताइए कि कैसे, इस सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि इश्यूज कौन से आ रहे हैं गर्मियों के मौसम में स्किन के, पहले वो बता दे, फिर हम ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम इस पे जो सोल्यूशन की बात करें। जैसे कि टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा राइज किया गया है, जो एक्सपेक्टेड भी था, और इसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्किन बर्न के भी हो रहे हैं, स्किन टैनिंग के भी हो रही हैं, जिनको ऑलरेडी एलर्जीज एग्जिस्ट करती थी उनकी ज़्यादा हो रही हैं, जिनकी स्किन कंडीशंस ख़राब थी उनका एक्जिमा वगैरह और वर्स्ट हो रहा है अगर वो ख्याल ना रखेंगे। एटॉपिक एक्जिमा के पेशेंट्स जो हैं वो और वर्स कंडीशन में जा रहे हैं। तो इस सब में आपने अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, बीमारियाँ ना हो। इंसेक्ट बाइट आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर किसी की आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, कोई लोग वॉक पे जा रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंसेक्ट बाइट्स वगैरह आ रहे हैं। और फिर जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं उनको स्केबीज भी देखने में आ रही हैं। तो ये जो सेंसिटिव स्किन वाले, ख़ासकर अगर मैं बात करूँ, और वो उनका एक मानना कोई हमारी तरह भी कि हम तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी बाकायदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो समर है ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? अच्छा, देखिए समर एक तरह से बहुत क्रूअल भी होता है कि हमें अपनी स्किन का बनिस्बत बाकी मौसम के ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अपनी हाइड्रेशन का हमने बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखना होता है। हमने सिर्फ पानी का इंटेक भी ज़्यादा करना है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी एक्टिविटी क्या है, आउटडोर है, इंडोर है, बहुत ज़्यादा हमने पानी पीना है। लेकिन अब ये भी है कि जब लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनको कंप्लेन होती है, वो अनकम्फर्टेबल से रहते हैं और एक्चुअली वो सेल में स्टे भी नहीं कर पाता है इतना। इस वजह से हम एडवाइस करते हैं कि जब आप पानी लें तो उसमें पिंच ऑफ हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट जिसे कहा जाता है वो डाल लें। तो उससे ये होगा कि आपका जो सेल्स में सेलुलर लेवल में पानी मेंटेन रहेगा और उसकी हाइड्रेशन रहेगी। आपको जो अनकंफर्टेबल अनईज फील होता था वो आपको ज़रा हट जाएगा। या कोई आप ऐसी ड्रिंक्स बना लें जैसे लेमनेड या डिफरेंट इस तरह की एनर्जी ड्रिंक ना लें, क्योंकि ये हार्मफुल फॉर रंग बिरंगे शरबतों से परहेज करें। डेफिनेटली अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें। ये तो होगी इनर हाइड्रेशन। अब इसके अलावा अपनी स्किन के ऊपर जो चीज़ें लगानी, जैसे सन ब्लॉक का जिक्र किया, इतनी सख्त गर्मी है कि आपको अच्छा सन ब्लॉक चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और उसकी री एप्लीकेशन आफ्टर एवरी 2 और 4 आवर्स वो भी ज़रूरी है। हम लोग एक दफ़ा सन ब्लॉक लगाते हैं, सुबह लगा लिया, अब बस पूरा दिन हमें ज़रूरत नहीं। ये एक गलत फहमी है, हमें उसको रिपीट करना है। आजकल स्प्रे फॉर्म्स में है, क्रीम फॉर्म्स में है, और ऐसी फॉर्मुलेशन है जो बहुत अनसीन सी है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम सन ब्लॉक इसलिए नहीं लगाते, ऑयली हो जाता है फेस, बहुत ज़्यादा वाइट सा कास्ट नज़र आता है। तो फिर उसमें भी ऐसी टाइप्स हो गई जो वाटर बेस्ड है, आप लगाएं अनसीन है जो नज़र नहीं आएगा और आपका जो सन ब्लॉक का मकसद है वो भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो यू शुड कैरी योर अम्ब्रेला एज वेल, फिजिकल बैरियर, क्योंकि गर्मी इतनी है थोड़ी तो एफर्ट करनी पड़ेगी ना आपको, थोड़ा सा तो बोझ साथ कैरी करना पड़ेगा खुद को महफूज करने के लिए। बिल्कुल करने के लिए आपको ताकि आपकी पूरी बॉडी उससे महफूज रहे। सन के डैमेजिंग इफेक्ट से हाथों पे भी लगाएं, पाँव पे भी लगाएं जो एरिया एक्सपोज है, क्योंकि आगे चल के फोटो डैमेज भी कॉज कराता है। फिर जब सन बर्न होता है तो छोटे छोटे से दाने से निकल आते हैं, जैसे एक्नी में भी नहीं वो जा रहे होते और कहते हैं कि वो अलग ही शेप के होते हैं, अलग ही तरह के होते हैं, जो ये सनबर्न की वजह से आपकी स्किन के ऊपर वो जो दाने से बनते हैं। क्योंकि एक्नी का भी समझ आ जाता है कि अच्छा ये एक्नी है, लेकिन वो ऐसे कोई अजीब से दाने होते हैं कि वाकई इंसान परेशान होता है कि ये मेरी स्किन के साथ हुआ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्नी भी जिन लोगों के वो भी एग्रीवेट हो रही है इस सीजन में। अच्छा, इसमें वो भी बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अपनी स्किन का आप ख्याल नहीं रखें, देखिए एक तो मौसम टेम्परेचर इतना राइज कर गया हुआ है,
اوپر سے جو ایکنی کے سیبیشس گلینڈس ہیں، ہاں سیبیشس گلینڈس ہمارے فیس پہ ہوتے ہیں جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں پی ایچ مینٹین رکھنے کے لیے، اس کی ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر جو نارمل بیکٹیریا ہمارے فیس پہ ہوتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے جیسے ہی کوئی ایبریشن ہو جائے اسکن میں تو وہ ایکنی فردر کاز کراتے ہیں۔ فیمیلس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کاسمیٹکس یوز کرتی ہیں تو وہ کومیٹوجینک ایکنی بھی ہو جاتی ہے، صحیح طرح ریموو نہ کیا جائے اس کو تو اس سے بھی ایکنی کاز ہو جاتی ہیں، بلا وجہ ہم اپنے فیس پہ ہاتھ لگاتے رہتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اس کے علاوہ ایک بال کی طرح یا اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں فیس پہ، تو اننیسیسری فیس کو ٹچ نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، ایگریویشن ہوتی ہے اس سے آپ کی آلریڈی ایکنی جو پریویل کر رہی ہے۔ مردوں کے بھی دیکھیں گے کیونکہ ان کا زیادہ سن ایکسپوئر ہے کام کے لیے کہ باہر نکلنا، اب خواتین جیسے تھوڑی بہت اپنی چلیں کیئر کر لیتے ہیں لیکن مرد حضرات اس طرح شاید نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کی اسکن بہت ٹین ہو رہی ہے اور عجیب سے داغ دھبے ان کی اسکن پہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی بات ایکنی یا ملازمہ یا پگمنٹیشن آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی جو حفاظت ہے وہ کیسے ممکن ہو؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، جو مرد حضرات ہیں جو آؤٹ ڈور ان کی ورک ہے یا فیمیلس بھی کچھ ہیں جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ان کی اسپورٹس پرسن ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کرنا، بلسٹر سے بن جاتے ہیں، سن بلاک بھی لگایا ہوتا ہے وہ، اور پھر ان کی پگمنٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے، بہت سا عجیب آپ کی اسکن بری ہو جاتی ہے، ناراض سی ہو جاتی ہے، مختلف شیڈز جو ہے نا وہ اس کے نکل آتے ہیں۔ آپ کو یعنی اب اسکن کا عام دنوں کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ تھوڑی سی اپنی ہائیڈریشن اچھی کرنی ہے، لیکن چونکہ ہم اسپیسیفکلی آؤٹ ڈور ورکرس کی بات کریں جو میلز ہیں تو وہ کیا کریں، ایک ہیٹ پہنیں ایسے کہ جس سے آپ کے سن کا جو ریز ہے، یو وی ریڈیشنز، وہ آپ کے فیس پہ نہ پڑے۔ سن بلاک تو آپ نے لگایا ہی لگایا ہے لیکن موسٹلی میلز وہ بھی نہیں لگاتے کیونکہ کام کریں تو کتنے پسینہ آئے گا، سویٹ ہوگا اور ہی نکل جائے گا، کم از کم ہیٹ پہنے، کوئی کیپ ایسی پہنے، لوز کلوتھس پہنے، فٹڈ کلوتھس نہ پہنے، کاٹن کے پہنے، سنتھیٹک فائبرز آپ نہ پہنے، اور کوشش کریں کہ پرفیومز وغیرہ گردن نیک والے ایریا پہ مت لگائیں کیونکہ جب آپ یہ لگا کے نکلتے ہیں تو فوٹو کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس بھی ہو سکتا ہے، جیسے کئی لوگ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کے یہاں نیک پہ لگایا پرفیوم اور پھر وہ جب باہر نکلے دھوپ میں تو یہاں پہ ریڈنس سی، ایچینس سی ان کو فیل ہو جاتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس ہیں۔ پانی کی بوٹل اپنے پاس رکھیں، ڈرنک اے لاٹ آف واٹر دیز ڈیز، کیونکہ آپ کو سن اسٹروک ہو رہا ہے، ہیٹ اسٹروک ہو رہا ہے تو اس کے افیکٹ سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ صحیح وقت پہ اس کا علاج نہ کریں تو اس کے بہت ہیزیڈس افیکٹس ہو سکتے ہیں، آپ یعنی اٹ کین ایون لیڈ ٹو ڈیتھ اگر آپ اپنا خیال نہ رکھیں۔ اور اسٹروک کی کیا علامات ہیں جو ہیٹ اسٹروک کی ہے کہ آپ کو سر درد ہوگا، فینٹ سا فیل کریں گے، چکر سے آئیں گے، نوزیا سا فیل ہوگا، سویٹنگ نہیں ہوگی آپ کو، بالکل، اور دل کی دھڑکن تیز تیز ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سویٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ ٹیمپریچر اتنا ریز کر گیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ ہماری سویٹنگ ہوتی ہے، ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتا، اس وجہ سے ہماری جو باڈی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن اور فردر ہیزیڈس افیکٹس کی طرف جا رہی ہے، تو جس سے روکنے کے لیے پانی بہت زیادہ پئیں، اور اگر فرض کی کوئی آئی گیا ہے اسٹروک کا، خدا نہ خاصا، تو اس کی اسپونجنگ کریں ود کولڈ واٹر یا اس کے اوپر پھینکتے ہیں، ایک دم اس کی حالت بہت بری ہو گئی ہے تو اس کو پانی دیں، اس کو فوراً آپ ایمبولینس میں کال کریں اور اس کو ہاسپٹل شفٹ کریں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جیسا موسم وہاں، اب ہم ونٹر کی بات کرتے ہیں تو سمر کے نسبت تھوڑی کم کیئر جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے، لیکن سمر میں ہمیں احتیاط زیادہ، چیزیں وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں کیئر کی، ساتھ ہمیں کیری کرنا ہے امبریلا، ساتھ میں واٹر بوٹل، ساتھ میں اپنے سن کریم، مختلف چیزیں، اور کھانے پینے کی بھی ہلکی پھلکی چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ یس، تو مطلب آپ کی کیئر جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو یقیناً اس کے نقصانات پھر بھگتنے پڑتے ہیں ہمیں۔ اسکن الرجی بہت زیادہ کچھ لوگوں کو اس موسم میں ہو جاتی ہے، وائی؟ بالکل آپ صحیح کہیں، کیونکہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایکزیما ہوتا ہے یا الرجی جو ہوتی ہے فوڈ سے بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی ارد گرد انوائرمنٹ میں جو الرجنس ہوتے ہیں، ہوا میں ایرو الرجنس، اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی تشخیص کے لیے ہم پیشنٹ کا اکثر وہ کرتے ہیں، اس کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کے ایگزامینیشن کرتے ہیں، رول آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کو کھانے میں کسی چیز، کسی مسالے سے الرجی ہوتی ہے، یا کچھ لوگ نٹس نہیں کھا سکتے یا فش نہیں کھا سکتے، اسٹرابیریز نہیں کھا سکتے، تو اس کے لیے ہم ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، ڈفرینٹ الرجنس کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، جس سے رول آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس چیز سے آپ کو الرجی ہو، اور اس کو فیوچر میں پھر اوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کی ایگریویٹ نہ ہو۔ میڈیسنس وغیرہ تو ہم دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے
جو ٹریگرنگ کاز ہے جو وہ افیکٹ کروا رہی ہے اس کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم میڈیکیشنس وغیرہ دیتے ہیں تاکہ وہ الرجی کنٹرول ہو جائے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ میں جو ہوتے ہیں الرجنس اس سے ہو سکتی کئیوں کے گھر کیٹس پیٹس ہوتے ہیں اس سے بھی ایکوائر کر لیتے ہیں الرجیز, اور کوئی اس طرح کا کیمیکل یوز کیا جو سوٹ نہیں کیا یا بائی چانس آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا اس سے بھی آپ کو اریٹنٹ کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایون ڈائی سے الرجی ہو سکتی ہے. دیر از سو مینی ڈفرینٹ تھنگس. بس واٹری آئیز ہو جاتی ہیں جیسے کہ ایٹوپک ایکزیما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں زیادہ پریویل کر رہے ہوتے ہیں ایٹوپک پیشنٹس. ان کو سیزنل الرجیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے آنکھوں سے پانی نکلنا اور نزلہ زکام زیادہ ہونا بنسبت لوگوں کے ڈسٹ سے بہت جلدی الرجی ہونا. مجھے لگتا ہے مجھے نا میک اپ سے الرجی, جیسے ہم میک اپ کرتے ہیں مجھے آئیز میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, اتنا شدید آتا ہے کہ وہ بعض دفعہ مجھے پورے پروگرام میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ناظرین سمجھ رہے ہوں گے کہ اینکر کافی ایموشنل ہو رہی ہے. مزید ناظرین ڈسکشن کرتے ہیں اسکن کے حوالے سے, مزید اپنے مہمان سے جانتے ہیں کہ آئیز کی کیئر کیسے ممکن ہو سکتی ہے. بچوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ بار بار ہم انہیں نہلا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے یا کسی نہ کسی الرجی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آپ کی اسکن کے حوالے سے آپ کی خوبصورتی کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے, اپنی حفاظت آپ نے کیسے کرنی ہے, اور گرمیوں کے موسم میں آپ کو اسکن کے کافی سارے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. آیا ان ایشوز کا حل کیا ہو سکتا ہے, اور کیا پہلے سے ایسی کون سی حفاظت کون سی کیئر کی جائے کہ آپ کی اسکن ڈیمیج ہی نہ ہو, آپ کسی ایسی کوئی اسکن ایشو میں آپ مبتلا ہی نہ ہو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ پہلے ہم کیئر کر لیں. کاش والا لفظ یا ٹریٹمنٹ کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ اپنی حفاظت اپنی کیئر ہم پہلے ہی یقینی بنا لیں. ویری انفارچونیٹلی ایسا ہم کرتے نہیں ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ کیونکہ ہم بعد میں کہتے ہیں کاش میں نے اپنی کیئر کر لی ہوتی, کاش مجھے جو پہلے ڈاکٹر بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے, خود کو بچانا ہے, اگر بچا لیا ہوتا تو آج مجھے یہ ایشو نہ ہوتا. لیکن ایسا ہم کرتے نہیں. یہ بڑا ریئر ہو کہ ہم اپنی حفاظت کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کر دیں. ہم بات کر رہے تھے یہ آئیز کے انفیکشن کی ہم بات کر رہے تھے, یہ بھی اس موسم میں کافی ہمیں کامن دیکھنے کو ملتا ہے. کیا ریزن ہے؟ اچھا, فیمیلس میں موسٹلی ریزن تو یہی ہے کہ جیسے ایٹوپک پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو الرجی پرون زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی آئیز میں انفیکشن ہو جائے, یا کئی لوگوں کو آج کل موسٹلی لوگوں کو ڈرائی آئیز بھی ہوتی ہیں. ایک تو موسم کی وجہ سے, ہیٹ کی وجہ سے, گرم ہوا پڑنا اس کی وجہ سے, تو اس کے لیے موسٹلی ڈاکٹرس لوبریکینٹس پرسکرائب کرتے ہیں. آئی لوبریکینٹس دے آر سو گڈ کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں ٹھیک رہتی ہیں. جیسے کئی لوگوں کو جلن سی فیل ہوتی ہے فور نو ریزن, اگر انفیکشن ہے تو بالکل ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ اینٹی بایوٹک آپ کو آئی ڈراپس وغیرہ دیں گے. لیکن اگر آپ کی آنکھیں ویسے صحیح ہیں کہ خود ہی علاج کرنا, سیلف آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کرنی. بڑا سینسٹیو ایریا ہے بالکل جی, آنکھ آپ کی ویسی چیزیں سے آپ ساری دنیا دیکھتے ہیں اور پھر اس کو فیل کرتے ہیں اپنے جذبات کے. خدا رہا اس کے لیے لاپرواہی مت کرنا ذرا سے بھی. اگر اس موسم میں خاص کر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری آنکھ میں کوئی الرجی کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. فیمیلس میں اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا میک اپ بھی اچھی طرح ریموو نہ ہوا ہو تو آپ کو اپنا میک اپ ریموو کرنے کے لیے بہت ہی اچھے اسٹیپس لینے چاہیے. کیونکہ اگر اس کا کچھ بھی ریمننٹ اگر ہم یوز کریں واٹر پروف مسکارا تو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ریموو اٹ. اگر ہم نے صحیح طرح نہیں کیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے کالے ذرات آپ کی لوور آئی لڈ کے اندر چلے جائیں گے. جب آپ پارٹیکل جو ہمیں محسوس نہیں ہوں گے لیکن وہ آنکھ میں چلے جائیں گے. آپ تھوڑی دیر بعد اپنا اگر چہرہ دیکھیں گے میرے میں, آپ کو دیکھیں گے نیچے لائن بنی جیسے آپ نے کاجل لگایا ہوا ہے یا کوئی سرما لگایا ہوا ہے, تو وہ آپ کی آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے. پہلے تو آپ نے پروڈکٹس اپنی آئیز کے لیے بہت اچھے چوز کرنے, جو بھی آئی میک اپ مسکارا سب کچھ اچھے. اپنے برشز آئیز کے واش کیجئے, اس سے بھی انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. وہی برش اگر آپ سالوں سال چلائیں گے, اس کو واش نہیں کریں گے تو اس سے بھی بہت زیادہ آپ کی آئیز کو نقصان ہو سکتا ہے. جس سے ہوتے لوگ بیبی شیمپو سے بھی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ برش صاف کرنے کے لیے علیحدہ سے ملتے ہیں کلینزر جس سے آپ صرف برش کلین کرتے ہیں. تو برش اپنے اسپونجز میک اپ ضرور صاف کریں, اس موسم میں تو زیادہ ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. سمر میں وہ عجیب سی وہ چپ چپ سی ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کے بعد یہ کہ ڈبل کلینزنگ کریں. آئل بیسڈ کلینزرز پہلے ملتے ہیں جیسے بام ٹائپس سے ہوتے ہیں, اس سے جب ہم اپنے فیس پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا میک اپ بالکل میلٹ سا ہو جاتا ہے. دیٹ از بیٹر. اور پھر آپ اس کو چاہیں تو کئی لوگ ریموو کر سکتے ہیں تھرو کاٹن پیڈ, اور پھر اس کو آپ ایک الگ فیس واش سے یا ایک کسی اپنے کلینزر سے آپ صاف کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا میک اپ اچھی طرح سے ریموو آنکھ کے اندر نہ جائے. بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کونے پہ رہ گیا, انگلی سے کرنے کی بجائے آپ ایک کیو ٹپ لیں اور اس سے آپ
بہتر ہے اچھی طریقے سے کریں, بجائے کہ آنکھ میں آپ انگلی ماری جا رہے ہیں یا اس طرح کریں تو آپ آنکھ کو ڈیمیج کرنے کی ڈیمیج کوشش کر رہے ہیں, تو پھر میک اپ کو تو کوئی فائدہ نہیں, اس کا تو زحمت ہو گئی کہ آپ نے اتارا اور آپ کی آنکھیں لال ہو گئیں. اس کے علاوہ جیسے ہم نے لوبریکینٹس کا ذکر کیا تھا, اس موسم میں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے, وہ آپ کو اچھے سے پرسکرائب کریں گے, اس سے بھی آپ کی آنکھیں کافی حد تک محفوظ ہوتی ہیں. سن گلاسز پہنے اس موسم میں, یہ آپ کو ایک ڈائریکٹ ہیٹ ایکسپوئر پہلے تو کوشش کریں آپ اتنی گرمی میں بلا وجہ گھر سے نکلے ہی مت. بالکل. اور اگر نکلنا پڑ رہا ہے خدا نخواستہ کسی کام کو ایمرجنسی ہے تو پھر آپ کو جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ فالو کریں. وہ اپنا سمر بیگ تیار رکھیں, جیسے امبریلا, کہ بھائی میں باہر جا رہا تو یہ میرا سمر بیگ ہے, سن بلاک, پانی, سب کچھ. ٹھیک. اچھا فش کا آپ نے ذکر کیا تھا, ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کے نا پوری اسکن کے اوپر وہ مچھلی کے چھلکوں کی طرح کے کچھ نشانات ہوتے ہیں, یہ کون سی اسکن کی بیماری ہے؟ بالکل, یہ آپ نے صحیح بتایا. اس بیماری کو اکتھائوسس کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ اسکن پہ بہت اسکیلی سے پیچز اور اسکن بڑی تھک سی ہو جاتی ہے اور ڈرائی سی ہو جاتی ہے. ان کی وجہ سے ریزمبلنس کی وجہ سے فش کی اسکن سے ہم اسے کہتے ہیں فش لائک اسکن بھی کہہ دیتے ہیں, یا اکتھائوسس بھی کہتے ہیں. اب اس کی اقسام اگر دیکھا جائے تو 20 سے زیادہ اس کی اقسام ہے, بہت زیادہ. ڈپینڈ کرتا ہے, اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا موڈ آف انہیریٹنس, یا اپیرنس آف دا اسکیلس ہے, یا یہ سنڈرومک ہے, نان سنڈرومک ہے, اور یہ یا جینیٹیکلی ہے یا ایکوائرڈ ہے. تو اس کی بہت مائٹ سے لے کے سویئر تک ہوتی ہیں. ایک سمپل اکتھائوسس ولگیرس ہوتا ہے, اس میں اسکیلس براؤن لائٹ براؤن سے ہوتے ہیں, اور اس سے سویئر قسم میں ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے پیچز ہوتے ہیں جس میں آپ کا ٹمپریچر مینٹین نہیں ہوتا, سروائیول کے چانسز بھی مشکل ہوتے ہیں, اور اگر سنڈروم ہو تو کافی چیزیں مل کے اور مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں. اس میں ٹھیک ہو گیا. تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ بالکل, اس میں پہلے تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کون سے ٹائپ کا اکتھائوسس ہے, اس کا یہ جاننا پہلے ضروری ہے ٹریٹمنٹ کی طرف آنے سے انہیریٹنس کیا ہے. اس کے بعد ایک جنرلی اسپیکنگ ہم ایمولینٹس, پلین ایمولینٹس دیتے ہیں پیشنٹس کو, اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے جو باڈی کا ٹیمپریچر کیسے مینٹین رکھنا ہے, کہ آپ کا سراؤنڈنگ کا ہونا چاہیے. یا کچھ پیشنٹس کو ہم پروپائلین گلائکول دیتے ہیں, لیکٹک ایسڈ دیتے ہیں, ایسی چیزیں جس سے آپ کا جو موئسچرائزر اسکن کا وہ مینٹین ہو. ان لوگوں میں یہ مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ تھک اسکن ہوتی ہے نا, تو پینفل ہوتا ہے یہ. اٹ کین بی سم ٹائمز پینفل اگر فلیکچرز میں جوائنٹ موومنٹس نہیں ہو رہی, جیسے ہم نے کہا بہت سویئر قسم میں, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بہت پینفل اور لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے. اور کئی دفعہ ہم ریٹینوئڈس بھی دیتے ہیں. کیا ہماری کسی ڈائٹ یا موسمی یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے؟ اچھا, یہ ہم نے جیسے ذکر کیا کہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے اور ایکوائرڈ بھی ہو سکتا ہے. جینیٹک میں تو فیملی ہسٹری پریویل کرتی ہے, وہ اس سے ہو جاتا ہے. ایکوائرڈ میں ہوتا ہے جیسے کسی کو خدا نخواستہ میلیگننسی ہو, یا میٹابولک ڈس آرڈر ہو, اینڈوکرائن ہو, آٹو امیون ہو. اینڈوکرائن کی بات کریں, تھائرائڈ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, ڈائبٹک جو پیشنٹس ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اسکن ڈرائی اور اسکیلی سی ہوتی ہے, تھوڑے بہت اسکیلس آئے ہوتے ہیں, اگر وہ اپنا خیال نہ رکھیں تو وہ ایکوائرڈ میں فال کرتا ہے. وہ جو پھر بھی کنٹرولیبل ہوتا ہے, موئسچرائزرز یوز کر کے اپنا تھوڑا سا ہیبٹس چینج کر کے اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ اگر ہم احتیاط کریں یا مکمل علاج کریں تو اس بیماری سے چھٹکارا ممکن ہو سکتا ہے ایکوائرڈ کا کسی حد تک. یس, کسی حد تک ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں تو فنگس یا وائرس کی اگر ہم بات کریں تو کس قسم کی جلدی بیماریاں آج کل اس موسم میں ہو سکتی ہیں؟ گرمی کے موسم میں نا ہر قسم کی انفیکشنز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں, گرو کرتے ہیں, بیکٹیریل ہو, چاہے وہ فنگل ہو, چاہے وہ وائرل ہو. اب میں کہنے کو تو بہت زیادہ ایسی بیماری ہیں, لیکن ہم صرف اس کا بتائیں گے جو کہ ہم او پی ڈی میں آج کل دیکھ رہے ہیں, جو کامن ہے. جیسے کہ اگر آپ بیکٹیریل کی بات کریں تو کسی کو جیسے فولیکولائٹس ہو جاتا ہے, کاربنکل بوائل پھوڑا جسے کہتے ہیں, پھوڑے نکل آتے ہیں. اس طرح کی بہت زیادہ سیلولائٹس کہ آپ کا سافٹ ٹیشو انفلیمیشن ہو جاتی ہے. ڈائبٹک پیشنٹس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں, پاؤں والے ایریا میں یعنی یہاں لوور لیگس میں زیادہ پریویل کر رہا ہوتا ہے, یہ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. فنگل انفیکشنز میں ایتھلیٹ فٹ جسے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان فنگل انفیکشنز ہوتی ہیں, باڈی پہ بھی پریویل کر رہی ہوتی ہیں. نیل کی فنگل انفیکشنز پریویل کر رہی ہوتی ہے. ڈینڈرف ہو رہی ہوتی ہے وہ یسٹ کی اوور گروتھ کی وجہ سے. تو دیز آر دا تھنگس. اور جہاں تک وائرل کی بات کریں تو بچوں میں ہینڈ فٹ ماؤتھ ڈیزیز ہوتا ہے, یا پھر ایکزیما ہرپیٹیکم ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ایگزسٹنگ ایک کنڈیشن ہے, اس پہ چھوٹے چھوٹے دانے کی. مجھے پتا ہے بڑا عجیب ساؤنڈ کر رہا ہوگا سب کو, کیونکہ دیز آر آل میڈیکل ٹرمس. اس کے علاوہ ہرپیس
چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں ہرپیس زوسٹر کی فارم میں. وائرل انفیکشن ہوتی ہے سیگمنٹ کو انوالو کرتی ہے باڈی کے. عام آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا وہ دانوں کی آپ نے بات کی, واقعی بڑوں کی بات کریں, بچوں کی بات کریں, وہ باریک باریک لال لال سے دانے جو ہیں وہ اس موسم میں واقعی بن جاتے ہیں. بالکل گرمی دانے, گرمی دانے, اور مختلف پروڈکٹس کا ہم استعمال کرتے ہیں, مختلف پاؤڈرز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے, اس کا ٹوٹ کے یا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا یہ جو بیکٹیریل یا وائرل یا اس طرح کا فنگل کوئی انفیکشن ہے تو اس کا ٹریٹ کیسے کیا جائے؟ اچھا جب بھی ہو تو میں پیشنٹس کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ گھر میں ٹوٹکے نہ کریں, کیونکہ موسٹلی پاپولیشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا. کوشش تو گھر میں ٹوٹکا ہے. بالکل, ہمارے بڑوں نے یہ کہا, ہم نے یہ ٹرائی کیا, اور پھر وہ 4-5 دن وائرل والے گزار کے ہی ہمارے پاس آتے ہیں, جبکہ ہم پہلے ہی بتاتے ہیں کہ برننگ سی ہوتی ہے, پین سی ہوتی ہے, اور پھر چھوٹی چھوٹی ویزیکلس سے بنتے ہیں, تو پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کچھ ان یوزل سی چیز ہے. تو جب بھی آپ کو فیل ہو کہ کوئی سم تھنگ رانگ, ان یوزل سی چیز ہے, ان یوزل سا ریش ہے, تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس آئیں, بجائے کہ وہ زیادہ پھیل جائے, زیادہ برا ہو جائے. فنگل بھی اس موسم میں بہت زیادہ اگر آپ کیئر نہ کریں تو بہت زیادہ اس کی اوور گروتھ ہوتی ہے. اور وہ مرد جو آفس جاتے ہیں جنہیں بند شوز پہننا, جن کے وہ ایک ڈریس کوڈ میں شامل ہے, بہت خارش ہوتی ہے جو باڈی میں ہوتا ہے. جن پیشنٹس کو ان کو دے فیل کہ ہم خارش کریں, سوشلی آکورڈ بھی وہ فیل کرتے ہیں لوگوں کے, کیونکہ اب انہیں ایچنگ ہو رہی ہے وہ کر نہیں سکتے, تو یہ بھی یقیناً ایک ایشو ہے. بالکل. پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا, تو ہم اینٹی فنگلس پرسکرائب کرتے ہیں اگر فنگس والی ہے, اور اینٹی وائرل اگر وائرس والی ہے, ڈپینڈنگ اپون دا کنڈیشن. لیکن ہم سب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسکن بیریئر اتنا اچھا رکھیں کہ اس کی ضرورت ہی نہ ہو. اسکن بیریئر اپنا اچھا رکھیں, آپ اپنا موئسچرائزر اچھا یوز کریں. ضروری نہیں آپ خوشبو والا استعمال کریں, ہماری زیادہ تر پاپولیشن بہت سینسٹیو ہے, دے ہیو سینسٹیو اسکن, تو فریگرنس فری موئسچرائزرز یوز کریں, ایمولینٹس یوز کریں. پیشنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں یوز کر رہے کہ گرمی بہت ہے اور ہماری اسکن آئلی ہو جاتی ہے, تو ہم اس لیے موئسچرائزر یوز نہیں کریں, میں کہتی ہوں مسٹ یوز کریں. ہاں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سمر میں کون سے موئسچرائزرس کی ضرورت ہے, آلریڈی اتنی سویٹنگ ہو رہی ہے, فیس پہ اتنا آئل آ جاتا ہے, یا باڈی جو ہے وہ بالکل نارمل رہتی ہے, تو ہم کیوں موئسچرائز کریں, جبکہ بار بار ہم نہا رہے ہیں, بار بار باڈی واش کر رہے ہیں, تو اسے ڈرائی ہو سکتی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی ڈرائی ہو سکتی ہے. پھر لائٹ سے آپ سوپس رکھیں, لائٹ وہ جو ہے جس میں لائٹ انگریڈینٹس اس لیے جس میں ہارش کیمیکلز والے نہ ہوں, اس طرح کا فیس واش کلینزر رکھیں, تاکہ موئسچرائزر آپ کی جو اسکن میں نا آلریڈی لاک ہو. پانی بہت زیادہ پئیں. ہیومیڈیفائر کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس موسم میں, صرف سردیوں میں نہیں, تاکہ موئسچرائزر لاک رہے. آپ کیمیکلز ہارش جیسے AHA BHA سیلیسائکلک ایسڈ, ایکنی والے ہوں تو ان کو تو ہم دیتے ہیں, لیکن بلا وجہ خود سے جیسے آج کل لوگ یوز کر لیتے ہیں ہارش جو کیمیکلز ہوتے ہیں, ایسڈس ہوتے ہیں, اس کو ذرا اوائڈ کریں unless and until recommended by ڈاکٹر. آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے کہ نہیں. موسٹلی پیشنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے گلائکولک ایسڈ کا سنا تھا کہ بڑی اس کی اچھے فائدے ہیں وغیرہ, بٹ ہم یوز کریں ہمیں سوٹ نہیں کر رہا, کیونکہ فائدے کی بجائے نقصان پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کو یوز کیسے کرنا ہے. دس مائٹ بی دا ریزن. ایگریسولی یوز نہیں کرنا, آپ روز بھی نہیں لگا سکتے AHA BHA. آپ ویک کی کچھ ڈیز سلیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ یہ چیزیں لگا سکتے ہیں, احتیاط کر سکتے ہیں, اور کسی کے کہنے پہ مت لگائیں. ڈاکٹر کے پاس میں نے تو لگایا تھا, مجھے بڑا اثر ہوا ہے, تو تم بھی یہ پروڈکٹ یوز کرو, تمہیں بھی بڑا فائدہ ہوگا. اب تمہیں تو فائدہ ہوگا, ضروری نہیں کہ دوسرے کی اسکن پہ بھی وہ سوٹ کر جائے. بالکل, تو یہ ایک دوسرے کو مشورے دینا بند کر دے خدا را. بالکل. مسٹ جیسے ہم نے ذکر کیا, مسٹ تو ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. روز واٹر مسٹ بھی ملتی ہیں, اور اگر آپ اچھے برانڈ اور کی طرف چل رہے ہیں تو جیسے جیسے آپ کا شوق ہو اس لحاظ سے مسٹ ملتی ہیں جو آپ کو ہائیڈریٹ رکھتی ہیں, آپ کی اسکن بھی نہیں آئلی ہونے دیتی. تو وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ کریم نہیں لگا رہے, ہم موئسچرائزر نہیں لگا رہے, تو وہ آپ مسٹ لگائیں, اپنے پرس میں رکھیں, گاڑی میں رکھیں, مسٹ لگائیں. لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ وہ جو روز واٹر والی مسٹ ہے نا, اس میں اسمیل نہ آئے, کیونکہ اس میں کئی دفعہ پرزرویٹوز نہیں ڈلے ہوتے, آرگینک مسٹ جو ہوتی ہے, تو ان کو اپنے فریج میں رکھنا ہوتا ہے. یہ نہ لگانے کی وجہ بدبو آ رہی ہو, آپ کی اسکن کو مزید کو اس کا نقصان ہو جائے. اچھا, یہ جو سمر میں اکثر دیکھا ہے, خواتین کی بات کروں, گھر میں کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ ٹوٹکے اسکن کے لیے اچھے ہوتے ہیں؟ ویسے تو میں جنرلی اتنی فیور میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس سے آپ کو الرجک ریئیکشنس ہو سکتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں. کچھ تو جیسے کہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں بیسن, ہلدی, دوز آر گڈ, بٹ جیسے آپ ایڈیٹیوز ڈالتے ہیں, صرف لیمن لگاتے ہیں, کہتے ہیں لائٹنگ افیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے زیادہ تیل لگا دیا, ڈائلیوٹڈ نہیں آپ نے کیا, اس کو پانی میں ڈال کے 1-2 قطرے نہیں ڈالے, آپ کی اسکن برن کرے گی, ریئیکشن ہو جائے گا. پھر آپ
جب یہ الرجی ریئیکشنز ہو جائے نا تو خدا نہ خواستہ آپ صحیح وقت پہ نہ جائیں تو یہ پگمنٹیشن کے ساتھ آتے ہیں. پگمنٹیشن آپ کو پڑ سکتی ہے. اگر کئی لوگ ایسے بھی آتے ہیں پیشنٹس ہمارے جو گھر پہ آفٹر واچنگ دا یوٹیوب چینل انہوں نے کیمیکل پی گھر میں کر لیا, اب دے ڈونٹ نو کہ ان کو بعد میں کیا کیئر کرنی تھی یا کتنی آپ کو لگانا تھا. تو پھر پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پگمنٹیشن کے ساتھ آتے ہیں اور بہت بری والی, پھر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. تو گھر میں کوئی بھی اس طرح کی چیزیں مت کریں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں, آپ کو ایگزیکٹ کوانٹٹی کوالٹی پتہ, لیکن کئی اچھے بھی ہوتے ہیں, ڈو ٹرائی دیم, بٹ احتیاط کریں. اگر سینسٹیو ٹیسٹ کر لیں نا, ادھر کر لیں, ہاتھ پہ کر لیں, نیک کے پاس, کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں سوٹ کرتا, اس لحاظ سے آپ یہ کیری کر سکتے ہیں. یہ نہ کہ آپ خوبصورت ہونے کی بجائے ایک ریش آپ کو جو کہ ہم بالکل نہیں چاہیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس موسم میں اسکن کیئر کی بات کریں تو کچھ خواتین یا کچھ مرد حضرات یا تمام کی بات کروں تو سیلون کا رخ کر لیتے ہیں مختلف فیشیلز لینے کے لیے, اسکن پالش کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے. تو کیا سمر میں یہ مختلف ٹریٹمنٹ صحیح رہتے ہیں, کیونکہ ہم نے فوراً سے باہر نکلنا ہے, گرمی ہے, سن ایکسپوجر ہوگا؟ اچھا دیکھیے, اگر اچھی جگہ سے ٹریٹمنٹس لی جائیں نا تو اٹس آلویز افیکٹو. لیکن اگر فیشل عام کی بجائے میں کہوں ہائڈرا فیشل کرانے, دیٹ ساؤنڈس بیٹر. آپ اس موسم میں ہائڈرا فیشل از بیٹر, کیونکہ ایک آپ کی اسکن کو دیکھ کے اس کے لحاظ سے سیرمس یوز کیے جائیں گے. ہارش اسکربر جو یوز کرتے ہیں نا, مجھے اس سے اعتراض ہے. جو فیس پہ جو پروفیشنل نہیں ہوتے وہ بہت برے طریقے سے سرکولیٹ کرتے ہیں, رگڑیں گے, اور پتہ نہیں اس سے ساری جو ہے نا وہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے اسی سے نکل آئے گا, اندر سے نہیں اسکن اسی وقت نکل آئے گی. دیٹس ناٹ پاسبل. بلکہ اس سے ایکنی ہو سکتی ہے, فولیکولائٹس ہو سکتا ہے, تو آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں, اسکن بیریئر آپ کا ڈسٹرپٹ ہو سکتا ہے. تو اتنے اچھے ایکسفولینٹس آ گئے ہیں, آپ کو لیکوڈ ایکسفولینٹس مل گئے ہیں. جب ایکسپرٹ کرے گا, کیونکہ اس کے اوپر واضح لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اسکرب کے اوپر کہ آپ نے بہت جینٹلی سافٹلی جو ہے نا آپ نے اس کا مساج کرنا ہے, آپ نے ہارشلی نہیں کرنا. لیکن یہ تبھی ہوگا جب وہ پڑھی لکھی ہوگی, اس نے وہ پڑھا ہوگا کہ اس کا یوز کیسے ہے اور کس اسکن پہ میں یوز کیسے کر رہی ہوں, تبھی یہ ممکن ہوگا. ادروائز وہ کلائنٹ ہے, اس نے پیسے کمانے ہیں, کام جلدی سے ختم کرنا ہے, تو آپ سافٹ ہاتھ رکھ رہی ہے یا ہارڈ رکھ رہی ہے, اسے کیا لینا دینا. بالکل ریش پڑتے ہیں, اوپن پورز ہو جاتے ہیں. آج کل تو سمے میں ویسے ہی خواتین کو شکایت ہے بہت زیادہ اوپن پورز کی, تو وہ بھی ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس کو کم کیا جائے. اب بڑی ایڈوانس ٹیکنیکس, ٹیکنالوجی اور سیرمز آ گئے ہوئے ہیں کہ جس کو آپ استعمال کر کے ان سب سے بچ سکتے ہیں. پالشر کی میں بات کروں گی, وہ بہت بری چیز ہے. بلیچ جسے ہم کہتے ہیں اس کو انہوں نے ماڈیفائی کر کے پالشر کا نام دیا, اسکن پالش کا نام دے دیا, لیکن ایکچولی میں وہ بلیچ ہے. اس موسم میں خواتین بہت زیادہ پالشر کرواتی ہیں, ہینڈس پہ بھی اور اپنے پاؤں پہ بھی, ان مینیکیور کا نام دے دیا. بٹ اس کو اوائڈ کریں کیونکہ اس سے آپ کی اسکن اریٹیٹ ہو جائے گی. دیکھیں سینسٹیو, جیسے ہم نے ذکر کیا سینسٹیو اسکن ہے, اب اسکربر یوز کیا ہارشلی, بری طرح انہوں نے مارا آپ کے ہاتھ پہ یا پاؤں پہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد لگا دیا جی پالشر, تو وہ آپ سوچو وہ تو ریئیکشن ہو جاتا ہے. اکثر کو تو الرجک ریئیکشن وہاں پہ ہو جاتا ہے, ریڈ اسکن ہو جاتی ہے, اس پہ کہا جاتا ہے کوئی نہیں دیٹس فائن, اپلائی ایلو ویرا. میرا ایکسپیرینس ہے, میں ایسی کسی سیلون پہ ہوں گئی اور وہاں پہ مجھے ادھر کام تھا, لیکن وہاں مینیکیور پیڈیکیور کے لیے خاتون آئی ہوئی تھی, تو وہی بات کہ اسکرب کیا اور اس کے بعد اس کو پالش لگا دیا. اب وہ اسکرب کے بعد ظاہر اسکن اس کی وہ سینسٹیو ہو گئی, تو اسے وہ ایچنگ کر رہی ہے اور وہ بار بار کہہ رہی ہے مجھے بہت ایچنگ ہو رہی ہے, بہت نہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوگی, اس کے بعد نارمل ہو جائے گی. اور وہ بیچاری لائک ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے بلبلا رہی ہوتی ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, بڑی ایچنگ کر رہا ہے. تو اس سیلون والے نے وہ کہتے ہیں ٹچ سے مت نہیں, تھوڑی دیر تک ہوگی پھر ٹھیک ہو جائے گی. اب وہ تھوڑی دیر میں اس کی اسکن کتنی متاثر ہو جائے گی, کتنا نقصان ہو سکتا ہے, اس سے کیا لینا دینا. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ ان کو جو کر رہے ہیں, جو بھی لڑکی کر رہی ہے, اس کو بتایا نہیں گیا, اس کو یہ ٹیچ نہیں کیا گیا کہ اگر پیشنٹ ٹنگلنگ کی کر رہا ہے, ایچنگنس کی, تو اس کو ریئیکشن شروع ہو گیا ہے, تو آپ فوراً واش کر دینا ہے. اس کو سکھایا گیا ہوگا کہ آپ نے 10 منٹ یا 15 منٹ لگا رہنے دینا, جو مرضی ہو جائے, کچھ بھی کہے کہ روئے وغیرہ, بس آپ نے لگا رہنے دینا اور آپ نے 10 منٹ بعد اس کو واش کرنا ہے. بیکاز وہ پروفیشنل اسٹاف نہیں ہوتا, ان کو سکھایا نہیں جاتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم اس چیز کے بہت اگینسٹ ہے. اس کی بجائے ہم کہتے ہیں اگر آپ نے کروانا ہے, وائی ڈونٹ یو گو فار دا لیزرز, کیو سوئچ لیزر. اس سے یہ ہوتا ہے جس سے خواتین بہت زیادہ سمر کی سیزن میں جو پروسیجرز کروائے جاتے ہیں, کیو سوئچ از ون آف دیم, ہائڈرا فیشل از ون آف دیم. کیو سوئچ میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو پگمنٹیشن ہوتی ہے
وہ بھی کائنڈ آف ٹریٹ ہو جاتی ہے, اوپن پورس بھی ٹریٹ ہو جاتے ہیں, لائنس بھی ٹریٹ ہو جاتی ہیں, اور آپ کی جو فائن ہیئرس ہیں جسے ہیئر ریموور لیزر ٹارگٹ نہیں کرتی وہ بھی کائنڈ آف بلیچ ہو جاتے ہیں. تو بہت ایک فریش لک اور اچھا سا افیکٹ آپ پہ دیتے ہیں. تو میں آپ کو کہوں گی پریفر کروں گی آپ وہ ٹرائی کریں بنسبت بلیچ استعمال کرنے کے اور اس کو پروموٹ کرنے, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل ہیو سینسٹیو اسکن. سم پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مکس دا ٹو انگریڈینٹس ان اے رائٹ کوانٹٹی, تو پھر وہ آپ کو ریئیکشن. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیلز پہ بات کرتے ہیں. یقیناً ناظرین ہمیں ہماری اسکن کا اپنے جو خیال خود رکھنا ہے, اور جن کے پاس ہم ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں انہیں بھی خدا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ صرف آپ نے پیسے نہیں کمانے, اگلے کو آپ نے سیٹسفائی بھی کرنا ہے, اس کی اسکن کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. تو مزید ہم ڈاکٹر صاحبہ سے جانیں گے کہ کیسے اسکن کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے اس موسم کے اندر, کون سے پروڈکٹ کا ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ان سے جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوستوں جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں سمر ہے, اور سمر میں اپنی اسکن کی کیئر ہم نے کیسے یقینی بنانی ہے, کیسے یہ جو جلدی بیماریاں اس موسم میں آ جاتی ہیں, مختلف انفیکشن الرجی ہو جاتی ہے مختلف پروڈکٹ کی وجہ سے, صحیح پروڈکٹ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی اسکن متاثر ہو سکتی ہے. تو آیا اس کو آپ نے ریپیئر کیسے کرنا ہے, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور کون سے ویلڈ اتھینٹک پروڈکٹ ہیں جن کا استعمال آپ نے یقینی بنانا ہے, اور کون سے ایسے پروڈکٹ ہیں جن سے آپ نے اجتناب کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے, تاکہ آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہے. اور کسی سے دیکھ کر, سوشل میڈیا سے دیکھ کر, کسی سے سن کر آپ نے کوئی پروڈکٹ اپلائی نہیں کرنا. یہ ایک سب سے بڑی ایڈوائس ہوتی ہے جس پہ ہم بالکل عمل نہیں کرتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, ہم نے کسی سے سنا, اس کی بڑی اچھی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی تھی اور بڑے اس کے جو ہے نا وہ اچھے انگریڈینٹس بتا رہے تھے, اس کے بڑے فوائد بتا رہے تھے, تو میں نے تو وہ یوز کرنی ہی کرنی ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں, جیسے ہم بار بار الرجک ریئیکشنس کی بات کر رہے ہیں, تو وہ انہی سیرمز اور اس کو استعمال کرنے کے بعد آتا ہے, کیونکہ کوالٹی چیک نہیں ہے نا. اگر انہیں صرف ایک میڈیا کے تھرو پروموشن کریں, اس کا کوئی کوالٹی چیک نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے جس نے اس کو اپروو کیا ہو, تو انہوں نے جو بھی بنایا, جس بھی کوانٹٹی میں بنایا, جیسے مرضی بنایا, جس مرضی انہائیجینک کنڈیشن میں بنایا, آپ نے لے لیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اپنی اسکن کا کیوں نہیں خیال رکھتے ہیں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ ہمارے انفلوئنسرز جو ہیں, یا کچھ ہماری جو شوبی سیلیبریٹیز ہیں, ہمارے اینکرز کچھ ہیں, یعنی کہ جو نامور شخصیات یا پبلک فگرز ہیں, کچھ ان کی غلطی بھی ہے, کیونکہ یہ جو برانڈز ہیں یہ ان سے مارکیٹ کرواتے ہیں, ان سے جو ہے وہ ریلز بنوا لیتے ہیں, پروڈکٹ کے حوالے سے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کروا لیتے ہیں اور ہماری عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن عوام کو بھی سوچنا چاہیے, اسکن از دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی. بالکل سوچ نہیں, یہ آپ نے ویسے پتے کی بات کہی, کیونکہ اگر عوام میں سوچ ہوتی تو آج عوام کی اسکن ڈیمیج ہی نہ ہوتی, پہلے کیئر کر لیتے. بٹ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے, ہمیں بھی امید, اس لیے ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں اگین اینڈ اگین, کوشش کر رہے ہیں. بالکل کوشش کریں کہ اسکن از دا لارجسٹ آرگن آف دا باڈی. جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں, وہ آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, آپ ہیں, آپ کی شخصیت, آپ کی بات چیت, تو اسکن بہت بڑا اس کا رول پلے کرتے ہیں. آپ کسی سے بات کریں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اس کو کچھ بھی ڈیمیج ہوگا تو آپ کو ڈیمیج ہوگا. کانفیڈنس ہے, اور ایک دیکھیں ایک ڈھال ہے آپ کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اور آپ کی انٹرنل آرگنس میں, یہ ایک ڈیفینس ہے. تو آپ کو تو اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جیسے آپ کپڑے سلیکٹ کرتے ہوئے, دوسری چیزیں لیتے ہوئے کرتے, تو وائی ناٹ فار یور اسکن. آپ دیکھیں کوالٹی پہ ایمفیسائز کریں کہ کوالٹی کیسی ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ ایکسپینسو ہے اور کون سا چیپ ہے. آپ ذرا سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی وٹامن سی کا پروڈکٹ ہے, اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس تو دیکھیں, اس کی پرسنٹیج تو دیکھیں کہ کیا ہے اور کس طرح استعمال کریں. دوستو دیز تھنگس کاؤنٹس اے لاٹ. تو اپنی اسکن کو پہ ایکسپیریمنٹ نہ کریں. یہ ایکسپیریمنٹ کرنا اسکن پہ یہ خطرناک ہے. اچھا, اس موسم میں کچھ لوگ کافی یہ سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں اسکن کے حوالے سے, کچھ فائٹ کرنے کے حوالے سے, کچھ یہ داغ دھبے ہٹانے کے حوالے سے, کچھ پگمنٹیشن کے حوالے, یعنی کہ مختلف ٹریٹمنٹ جو اسکن کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو کیا یہ سپلیمنٹس ٹھیک ہیں؟ کچھ حد تک تو صحیح. جیسے موسٹلی پیشنٹس کہتے ہیں, ہمارا بھی اس طرح تجربہ ہے کہ گرمی میں اتنا کھانا نہیں کھایا جاتا آپ سے. آپ کو موسٹلی ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہم پانی زیادہ پئیں, جوسز پئیں. میں کہتی ہوں سیزنل فروٹس پہ آپ زیادہ ایمفیسائز کریں, جیسے آج کل واٹر میلن, دین مینگو. تو یہ سیزنل فروٹس میں آپ کے لیے بڑی اچھی نیوٹریشن موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوئے ہیں. آپ اس کو یوز کرتے تو آپ کے اندر جو واٹر کانٹینٹ کی ڈیفیشنسی ہو رہی تھی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے, الیکٹرولائٹس کی, منرلس کی, وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں. اب جو لوگ نہیں لے سکتے, کسی بھی وجہ سے بزی اسکیجول ہے یا آفس ورک زیادہ
چائے کافی بہت پی رہے ہیں, وہ تو ہم پی لیں گے, چائے کافی لیکن روز باقی خوراک کے لیے پھل فروٹ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا, سستی آ جائے گی. سستی ہے. تو ہم اکثر فیمیلز کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ وائٹامن ای کی سپلیمنٹس بھی کر دیتے ہیں, اس سے ان کی اسکن نہ صرف بلکہ بالوں کی جو ہے ہیلتھ وہ بھی اچھی رہتی ہے, ہائیڈریشن بھی مینٹین ہوتی ہے. موسٹلی فیمیلز اور میلز بھی انکلوڈیڈ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور آج کل تو بہت ہے, بہت زیادہ آئرن ہوتے کی ہیں. آپ دیکھ لیں, آئرن کی فیمیلز میں بہت ہے, وائٹامن ڈی کی بہت کمی ہے, تو اس کے سپلیمنٹس ہم پرسکرائب کرتے ہیں. وائی ناٹ, اگر وہ اپنا نہیں رکھ سکتے تھرو فوڈس اور تھرو ریگولر ڈائٹ تو پھر آپ سپلیمنٹس کی طرف جاتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ فوڈ لیں, فائبر آتا ہے اس کے تھرو نیچرل آپ لے کر چلیں, دیٹس بیٹر, زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو گولیوں سے دوائیوں سے کچھ اثر تو پڑے گا, لیکن جو جتنا آپ قدرتی آپ نے چیزیں ٹیک کی ہوگی اس کا زیادہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ مل سکتا ہے. پروڈکٹ آیا اب ہم اس میں کون سے یوز کریں سمر میں؟ ایک تو وہ ہم نے بات کی نا, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں سوشل میڈیا پہ یا فلاں اینکر نے یا فلاں سیلیبریٹی نے اس کے بارے میں بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں, تو ہمیں یہ تو یقیناً ایک غلط عمل ہے, ہمیں اس کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے. تو آیا ہم اب سمر میں اسکن کی حفاظت کے لیے, کیونکہ باہر نکلنا بھی ہماری مجبوری ہے, ضرورت ہے, کام کے لیے جانا ہے, اور آج کل تو صبح سویرے اتنی گرمی ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی تیز دھوپ ہو جاتی ہے, تو کیسے پروڈکٹ کا استعمال کریں, کیسے پتہ چلے کہ میری اسکن کے لیے کون سا پروڈکٹ بہتر ہے اور مجھے کون سا اپلائی کرنا ہے, کس وقت اپلائی کرنا ہے؟ اچھا دیکھیں, جیسے کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیاز پہ پروموٹ کیا جاتا ہے 20 اسٹیپ اسکن کیئر ریجیم, 30 اسٹیپ اسکن کیئر ریجیم, یا اس سے بھی شاید زیادہ, تو یہ ایک ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. یہ آپ کے پاس میں بھی پریکٹیکلی اگر آپ کے پاس کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو شاید آپ کر سکتے ہیں, لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے معاشی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, اور پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ سارا دن ایک کریم کا بیگ لے کے پھرتا رہے اور ڈفرینٹ چیزیں یوز کریں. تو پہلے تو میں بیسک چیزیں بتاتی ہوں 3-4 جو آپ کو ریگولر کرنی ہے, اور پھر ہم ڈیفائن کر دیں گے آئلی, ڈرائی اور کس اسکن کے لیے ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ اچھا سا صبح کلینزر یوز کریں, کلینزر اور فیس واش جینٹل ہونا چاہیے, یعنی اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہائیڈریٹنگ اسکن کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کی ایکنی والی اسکن ہے تو سیلیسائکلک ایسڈ والا ہم یوز کرتے ہیں, وہ بہت اچھا. اچھا سیلیسائکلک والا جو پورس کی جن کو کمپلین ہے نا, وہ بھی اس کو پورس کو بھی شرنک کرتا ہے, یہ ڈیپ کلینزنگ کرتا ہے سیلیسائکلک ایسڈ, لیکن کئی لوگوں کو روز سوٹ نہیں کرتا. وہ آپ اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ ڈیسائڈ کرتے ہیں, کمبینیشن اسکن کے لیے بھی اچھا ہے, آئلی اسکن کے لیے بھی اچھا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھا سا موئسچرائزر یوز کریں گے, فریگرنس فری. اب اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھیں, اب تو گرمیاں آ گئی ہیں, کیا آئلی اور ڈرائی اسکن سب کو ایک کنسسٹنسی کا چاہیے, واٹر بیسڈ لائٹ موئسچرائزر, نہیں تو آپ سیرم ہیلورونک ایسڈ کا یوز کریں اور اوپر موئسچرائزر اپلائی کریں تاکہ وہ لاک ہو جائے, ایک ہائیڈریشن آپ کی فیس پہ. مسٹس کا جیسے ہم نے ذکر کیا, ریزنیبل پرائسز پہ بھی, پھر آپ کے شوق پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی والی لینا چاہتی ہیں. سو مچ ویرائٹی, آپ گھر میں بنا سکتے ہیں مسٹ اپنے, آپ وہ استعمال کریں. ایک سن بلاک, ٹھیک ہے, سن بلاک ایس پی ایف 30 سے ابو کا, اور اس کو آپ نے ری اپلائی کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں میں نے اتنا کوشش کی ہے کہ ہمارے یہاں 60 سے اوپر کوئی ملتے ہی نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں نا 100 کا, ہمیں 100 پہلے ہمیں ملتے تھے 100 کی, ہم بات بھی کرتے تھے, اب 60 تک جو ہے نا وہ ہمیں ملتے ہیں, یا اس سے کم ملتے ہیں ہارڈلی. اب وہ 100 والے ڈھونڈ کے کہیں پہ ملتے نہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی بیکاز آف دا کنڈیشنز پریویلنگ ہمارے پاس بہت کم چوائس رہ گئی ہے. پھر ہمیں اسی میں سے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ اسی میں سے کریں ہم, تو اس کو ری اپلائی کرنا بہت ضروری ہے ہاتھ پہ اور پاؤں پہ. اب سمر میں لڑکیاں چپل جب پہنتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتی ہیں, آپ کو چپل کی ڈیمارکیشن بن جاتی ہے پاؤں پہ, بٹ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو بس, ہم تو باہر نہیں جاتے, ہم تو بس آنا جانا گاڑیوں بس, یہ دیٹس اٹ. لیکن کچھ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاؤں پہ بھی ٹیننگ سی, وہ جو اسٹرپ سی نظر آنے لگتی ہے پاؤں میں, تو اس کو اوائڈ کریں گے, سن بلاک لگائیں. پھر آپ اگر فیمیل ہیں میک اپ کرتی ہیں وہ تو کریں, لیکن لائٹ ویٹڈ سا, آج کل سیرم موئسچرائزرز ہیں, سیرم فاؤنڈیشنز ہیں, بی بی کریمز ہیں, ٹنٹڈ سن اسکرینس ہیں, وہ یوز کریں. اور رات کو پلیز اس کو اتاریں اچھی طرح, ڈبل کلینزنگ کریں اگر آپ نے فیس پہ زیادہ میک اپ اپلائی کیا ہوا ہے, تاکہ کوئی ایکنی وغیرہ نہ بنے. اور اگر رات کو اپنے نائٹ کریم ضرور لگانی ہے اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ. اف اے پرسن از ایجنگ تو ہم زیادہ تر ریٹینوائڈس پریفر کرتے ہیں, وہ یوز کی جائیں, یا وکوچیور, وٹامن سی سیرم, ریسویریٹرول,
الفا البیوٹین اب چیزیں بڑی ایڈوانس ہو گئی ہیں. پہلے ہوتا تھا نہیں لگاتے تھے لوگ کہتے ڈرائی ہو گئی اسکن ریٹینوائڈ سے, تو اب ایسے مکسچر آ گئے جس میں اندر نیاسینامائڈ بھی ہے, سیرامائڈس بھی ہے, تاکہ آپ کی اسکن کو وہ ڈرائینس فیل ہو. بہت زبردست سا اس پہ ریزلٹس آتے. گردن پہ بھی لگائیں, نیکسٹ پارٹ آف یور باڈی, یہ بھی آپ کی باڈی کا حصہ ہے, اور اپنے ہاتھ پہ بھی لگائیں. تو آپ ٹارگیٹڈ کریمس یوز کریں گے نائٹ کو, یا کولیجن اسٹیمولیٹنگ, اینٹی ایجنگ, یا ایکنی پیشنٹس جو ہیں اینٹی ایکنی والی اسپیسیفکلی یوز کرتے ہیں اس موسم میں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یعنی کہ ہمیں دیکھے دکھاوے پہ اس پہ بالکل نہیں جانا چاہیے, یہ تو ایک کلیئر ہوگی چیز. اور ڈرماٹولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. پیشنٹس کو کر لینا چاہیے بجائے کہ عام رشتہ داروں سے پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ برانڈ کیا پہ جائیں گے کریں. جوتے کپڑے خریدنے کے لیے جو ہے وہ بنا سوچے پیسے جو ہیں وہ انویسٹ کریں گے, لیکن وہ کپڑے جوتے جو آپ نے پہن کے خوبصورت لگنا ہے, دکھنا ہے, وہ ہے آپ کی باڈی, آپ کا فیس. اگر یہی خوبصورت نہیں ہوگا, اسی پہ رنگ برنگے وہ ڈیزائن بنے ہوئے ہوں گے, تو وہ جو پہنا ہوگا وہ اچھا نہیں لگے گا. تو یقیناً ضروری ہے کہ بنا سوچے سمجھے ہم ڈرماٹولوجسٹ سے کنسلٹ. بالکل جو ہے اپنے پہ انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ورتھی انویسٹمنٹ ہے. آپ جو آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اب کسی سے بھی جیسے ہم نے بات کی, آپ کا ایک مینٹل ہیلتھ بھی بوسٹ ہوتی ہے کہ اگر اف یو ہیو اے گڈ اسکن, چھوٹے موٹے پرابلمس از اے پارٹ آف لائف ہو جاتے ہیں اسکن میں. ایک دو آپ کو ایکنی نکل آئے تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے, بٹ دا رائٹ ٹریٹمنٹ از دا مین تھنگ. یہ ریئیکٹ تو کرے گی تھوڑا بہت جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی, یا موسم کے کچھ اثرات, یا آپ کی ڈائٹ اوپر نیچے ہوئی ہے. ڈائٹ کا بھی بہت اچھا خیال رکھنا ہے کہ جنک فوڈ کو اوائڈ کریں, کاربوہائیڈریٹ, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ, بیکری آئٹمس کو تھوڑا سا کم کریں تاکہ اسکن میں انفلیمیشن نہ ہو. ویسے بھی باڈی میں بھی انفلیمیشن نہ, کاربوہائیڈریٹس تھوڑا سا کاز کرتے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا لو رکھا جائے. اور ایکسرسائز بھی کی جائے. یس, ورک آؤٹ موسٹ امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ سمر آ گئی ہے تو ورک آؤٹ سویٹنگ بہت ہوتی ہے تو ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے, گھر میں کر لیں, یوگا کر لیں, یوگا کر لیں, میڈیٹیشن کر لیں, دیز کائنڈ آف تھنگس. بچوں کے لیے کون سی کریم اس موسم میں استعمال کی, کیونکہ سینسٹیو اسکن ہوتی ہے, بار بار ہم انہیں شاور دے رہے ہوتے ہیں, ان کی اسکن بھی ڈرائی ہو جاتی ہے, یا ایچنگ سی ہونا, یا وہی بار بار واش کر رہے ہوتے, کھیل کے آئے ہیں, کچھ اس طرح ہوا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ان کے لیے سیرم یا کریم ہو جو بچوں کو ہم موئسچرائز کر سکیں؟ اچھا, پہلے تو ان کا بہت لائٹ سا باڈی واش ہونا چاہیے, جو لکھا ہوتا ہے بچوں کا کہ آف اسپیسیفک ایج, تاکہ ان کی ہائیڈریشن لاک کرے. بہت زیادہ گرم پانی سے کوئی بھی بچہ ہو یا بڑا ہو شاور مت لے, تاکہ آپ کی ہائیڈریشن جو ہے ایویپوریٹ نہ, ٹرانس ایویپوریشن زیادہ نہ ہو جائے. تو آپ کو جو ہے ایک نارمل لیوکوارم واٹر آپ کر لیں, اس سے واش کریں, لائٹ سا آپ باڈی واش یوز کریں, اور جیسے ہی ڈیمپ اسکن ہو تو فوراً سے اس پہ موئسچرائزر اپلائی کر دیں, یا پھر نہیں تو اولیو آئل اپلائی کر دیں. جیسے ہم نے ڈرائی اسکن کی بات کی تھی, بہت زیادہ جن لوگوں کی ہوتی ہے, اس پہ آپ اولیو آئل کے ساتھ مسٹرڈ آئل استعمال مت کریں, کیونکہ اس سے الرجیز فردر کاز ہو سکتی ہیں. تو اس کی بنسبت آپ اولیو آئل ایک ہلکا سا لگانے, موئسچرائزر اپنی پوری باڈی پہ فوراً لگائیں. کئی لوگ نہیں لگاتے, آفٹر ویئرنگ کلوتھس دے اپلائی جسٹ آن دیئر فیس موئسچرائزر, لیکن آپ کی باڈی کو بھی موئسچرائزر کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. بچوں کے تو ہم بہت لائٹ سے موئسچرائزرز رکھتے, کوئی سے تیز والے نہیں, اور بچوں کے بھی سن بلاکس علیحدہ سے ہوتے ہیں کہ جو آرام سے ایزیلی اپلائی کریں, کیونکہ سینسٹیو اسکن ہوتی ہے, ہم بیبی اسکن مینٹین رکھنا چاہتے ہیں ان کی. So these are the things. اور ہائیڈریشن بچوں کی بہت اچھی ہونی چاہیے. اچھا, کچھ میں نے مائیں ایسی دیکھی ہے جو خود وہ کریم اپلائی کر رہی تھی وہی بچوں پہ کر دیتی ہیں, تو ان کی اسکن کے لیے یہ خطرناک ہے؟ That's so bad. اور یہ بہت غلط ہے کہ آپ نے شاید اپنا بچہ ہو, آپ سے زیادہ لگے, آپ نے کہا کہ میں کہاں لگوں. لیکن ہاں, اگر آپ کوئی اس طرح کا یوز کریں, کچھ ایسے موئسچرائزرز ہیں جو بچے بڑے ہر یوز کرتے ہیں, فریگرنس فری ہوتے ہیں جو, تو وہ اگر لگا رہی ہیں دیٹس فائن. لیکن کوئی خوشبو والے لگا رہی ہیں, کچھ اس طرح کے لگا رہی ہیں, تو دیٹس ناٹ گڈ فار دیم. اس طرح کے لگانے چاہیے جیسے فریگرنس فری, نان کومیڈوجینک, تاکہ جو موئسچرائزر کا مقصد ہے وہ تو کم از کم پورا ہو. اگر آپ ایسے موئسچرائزرس لیں گے جو لو کوالٹی ہوں گے یا اچھی کنسسٹنسی کے نہیں ہوں گے, تو آپ دیکھیں گے آپ بار بار موئسچرائزر اپلائی کر رہے ہوں گے, آپ کہیں گے ڈرائی ہو جائے گا, ڈرائی ہو رہی ہے. تو اسپیسیفکلی اس سیزن میں آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں جس میں سیرامائڈس زیادہ ہوں, لپڈ والا کانٹینٹ زیادہ ہو, تاکہ آپ کی اسکن کو وہ ہائیڈریٹ کر سکیں. لیکن ذہن میں رکھیں, اگر آپ کی ہینڈس ڈرائی ہو گئے چونکہ آپ بار بار واش کر رہے ہیں, تو آپ کچھ دن موئسچرائزر اپلائی کریں گے تو ٹھیک ہوگا. ایک دم سے نہیں ہو جائے گا کہ آپ اپلائی کیا, آپ نے کہا اپلائی کیا اور بس سافٹ ملائم ہوگی اسکن, ایسا پاسبل نہیں, ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے. بالکل 2-4 دن آپ مسلسل اپلائی کرتے رہیں گے تو اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. بالکل انسٹنٹ جو ہمارے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے نا کہ ہر چیز کا ہمیں فوراً سے ریزلٹ چاہیے,
चाहे वो स्किन पे लगाने वाला कोई प्रोडक्ट है, मॉइस्चराइज करने वाला प्रोडक्ट है, कोई स्किन कोई बीमारी है वो ठीक करनी है, तो फ़ौरन रिजल्ट चाहिए, नहीं मिले तो ये डॉक्टर ठीक नहीं। पता है कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस लाइफ में, चाहे वो ये आपकी हम भूल स्किन गए, केयर ये हो, एक्चुअली में हम भूल चाहे गए। कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब हम कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तभी हमें उसके असरात नज़र आते हैं, क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं इट टेक्स टाइम वो अपने असर दिखाने के लिए। ह्यूमन स्किन है, कोई रोबोटिक स्किन नहीं कि एकदम से असर करेगी, क्योंकि स्किन ना सिर्फ एनवायरनमेंट से इफेक्ट होती है, आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट से भी तो इफेक्ट होती है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच नौरीन साहब, आपने वक्त दिया है। Thank you. यकीनन हम स्किन की बात करते हैं तो अपनी खूबसूरती की जैसे मैं बात कर रही हूँ कि बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। अब मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन हमने मुश्किल बना दी है। हमें लगता है कि स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोशिश करें, आज से आगाज़ करें, देखिएगा रूटीन बना लें, आपकी स्किन खूबसूरत रहेगी, आपकी खूबसूरती बरकरार रहेगी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप खुश रहना सीखें। खुश रहेंगे तो वो खूबसूरती फेस पे निखर के आएगी। और इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।